रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हम सूरा से ही। सूरह हजर है। कल एक आयत पढ़ी गई इसकी जो कि पिछले पारे में एंटर थी, और आज हम 14th पारा स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ताला हमसे ये कबूल करे और अल्लाह ताला उसका हक अदा करवा दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबी व कुरआनिम मुबीन रुबमा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये पहली आयत पिछले पारे में है और 14 पारा अब स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बाईद नहीं कि एक वक्त वो आ जाए। ये पहले तो हम पढ़ेंगे उस वाली आयत का तर्जुमा कि ये वही लेटर्स ऑफ मुक़त्तियात के बाद अल्लाह ताला ने क्या अहम बात फरमाई। अल्लाह ताला की हर बात अहम है, लेकिन उसके बाद जो बात लेटर्स ऑफ मुक़त्तियात की कही जाती है उसको पूरी तवज्जो से हमें ये सुनना है और समझना है और अंडरस्टैंड करना है। जिस तरह फर्स्ट पारे में सूरह बकरा में पहले अलिफ लाम मीम के बाद आई थी कि कोई शक नहीं है इस किताब के अंदर, इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तिल्का आयातुल किताबी व कुरान मुबीन। ये जो किताब है ना, ये कुरान है और खुल्लम खुल्ला है, और ये आयात है अल्लाह की तरफ से उतारी गई, और ये हमें पूरा यकीन रखना है। तो काफ़ी हमारे लिए कि इससे हमारा रिलेटेड पूरे कुरान पे हमको आँख बंद करके यकीन करना है। बाईद नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है, पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने सर तस्लीम खम कर दिया होता। छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं और मजे करें, भुला दें और जो डाले रखे इनको झूठी उम्मीदों में। उम्मीदें झूठी थीं, और ये भी मक्की सूरा है। मक्की सूरा है दोनों, और आगे भी एक जो सूरा पढ़ेंगे वो भी मक्की है। और ये जो हजर का जो मीनिंग है वो पत्थर है, उसकी 99 आयात हैं, ठीक है ना। और अल्लाह की कुदरतों का बयान होता है, आप लोग सबको पता है, मक्की सूराज में। और जो पुरानी कौमें हैं उनकी गलतियां और उनके अंजाम बताए जाते हैं। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा कि हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया है उसके लिए खास मोहल्लत लिखी जा चुकी थी। कोई कौम ना अपने वक्त मुकर्ररा से पहले हलाक हो सकती है और ना इसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं कि इस वो शख्स जिस पर यह जिक्र नाजिल किया हुआ है यकीनन दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते, और जब वो उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं। हक के साथ उतरने का क्या मतलब है कि जैसे कोई अजाब लेकर उतरते हैं अल्लाह ताला का, या कोई हक बात ऐसी कोई नाजिल हो जाए, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते थे अपना कुरान लेकर, तो फरिश्ते जब नाजिल होते हैं तो कोई हक बात या हक फैसला अल्लाह ताला का लेकर उतरते हैं। ऐसे नहीं अल्लाह पाक निशानियों के तौर पर, मौजज़ों के तौर पर फरिश्ते उतार देता है। अब ये अल्लाह ताला का जिक्र यहाँ पर कुरान में ये बात का है, और आज हम देखते हैं कि कितना ही फेसबुक, यूट्यूब और जब जगह पर, हर जगह पर ये बताया जाता है, यहाँ पे ये फरिश्ता नजर आया है, वहां पे ये फरिश्ता नजर आया है, वहां पे इसने ये कहा। तो ये वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हमें नहीं मालूम कि वो सही बात है या गलत बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब यहाँ कुरान में कहा है कि जब फरिश्ते उतरते हैं तो हक बात लेकर उतरते हैं, इसका मतलब क्या है कि रहा ये जिक्र, फिर क्या है कि लोगों को मोहल्लत नहीं दी जाती है, और रहा ये जिक्र तो वो इसको हमने नाजिल किया है और हम इसके खुद निगहबान हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अल्लाह ताला ने ये कुरान खुद नाजिल किया है,
اور ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر زیر پیش، اس کا ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو کسی نے چینج کر دیا یا کسی نے یہ کر دیا، وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے میننگ بدلنے میں لوگ اس کا مطلب بدل دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو لفظ ہیں، جو زبر زیر پیش ہیں اور جو عربی ہے، وہ ایز اٹ از ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس کا حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس بات کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں کہ ان پر وہ ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور دن دہاڑے اس پر وہ چڑھنے بھی لگتے نا، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا یہ تو دھوکا ہو رہا ہے، یا تو ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا، ہر شیطان مردود کو اس سے محفوظ کر دیا، کوئی شیطان اس میں کوئی راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب یہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شہاب ثاقب کا ذکر آیا ہے یہاں پر، اور یہ کب سے اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کا سسٹم رکھا؟ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ جب بھی پہلے بھی نبیوں پر، رسولوں پر جو بھی وحیاں نازل ہوتی تھی، اس پر وہ وہ جو شیطان تھے اور جو جن تھے، وہ ایک دوسرے پر چڑھ چڑھ کر آسمان تک پہنچ کے کچھ سنگن لے لیا کرتے تھے، اور پھر نیچے آتے آتے ایک دوسرے کو بتاتے بتاتے بات کہاں کی کہاں پہنچ جایا کرتی تھی، جو کہ نجومیوں کو کچھ صحیح غلط پتہ چل جاتا تھا اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں کا عقیدہ ان سے بڑھتا تھا۔ لیکن یہ سب غلط ہوا ثابت، اور شہاب ثاقب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسے جنوں کو مار بھگایا جو کہ کوئی سنگن نہیں لے سکتے، اللہ یہ کہ کوئی بھی اگر سنگن لے جا کے کوئی شیطان، تو پھر وہ غلط بات یا تھوڑی صحیح سی بات یا کچھ اس طرح سے کر کے، اسی لیے نا نجومیوں کو، کاہنوں کو اور اس طرح سے بتا دیتے تھے، اور موکل جن جو کرتے ہیں، اور ایسی دنیا میں بہت چیزیں ہوتی ہیں، جادو کی چیزیں ہوتی ہیں، جادو برحق ہے، سب کو پتا ہے، اور یہ سب چلتا ہے، لیکن اسی لیے ہم لوگوں کو جادو حرام قرار دیا گیا، نجومیوں کے پاس حرام قرار دیا گیا، یہ پانسے وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں، ان پر یہ بلیو کرنا اور ایسی چیزوں کے پاس جانا ہمیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہم بالکل اس کے پاس نہیں جا سکتے، نہ اس پر یقین کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی کوئی چیز، کوئی بات کسی سے اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنے والا، کرنے والا، کرانے والا، اس پر یقین رکھنے والا، یہ سب حرام کاموں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ جما دیے۔ اب جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے، وہ ہل رہی تھی، وہ رہنا نہیں چاہتی تھی، کہ اس پر شیطانوں نے، جنوں نے اس قدر ظلم ڈھایا ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کو اچھے سے پھیلایا، کیونکہ پہلے وہ اس حالت میں نہیں تھی، جنوں کے لیے ان کے ایٹماسفیئر کے طرح تھی، جیسے وہ لوگ جو رہتے تھے، اندھیرا تھا، دھواں تھا، اس طرح کی چیزیں تھی، کوئی گرینری نہیں، کوئی زمین صحیح نہیں، اس طریقے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین پھیلا دی تو اللہ تعالیٰ کو زمین نے کہا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تو خوشی سے آ، یا کہ پھر ہے نا خوشی سے آ، لیکن تجھے رہنا ہے۔ پھر وہ خوشی سے آئے، آسمان، زمین، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں جتنی اوپر ہمیں نظر آتی ہیں نا، اتنی ہی نیچے بھی گاڑ دی ہیں، تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ اس کو انسانوں کے لیے خوبصورت بنایا گیا، گرینری بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، جیسے کہ اللہ نے بتایا، اس کو ستاروں سے آراستہ کیا گیا، تاکہ ہم جب آسمان کو دیکھیں ہمیں ٹھنڈک سی ملے آنکھوں میں۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کے؟ انسانوں کے لیے بنائی، اور آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنا دیے ان کو دیکھنے کے لیے، ستاروں سے اس کو اچھا آراستہ کر دیا۔ اچھا، شہاب ثاقب کے ذکر ہو گیا۔ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کے نباتات کو ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار میں اگا دیا۔
नपीतुली मिकदार, अगर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा उगा देते तो आप सोचे क्या हाल होता, खराब हो जाती चीजें। और अल्लाह ताला ने एक कदर यानी कि एक अंदाजे के हिसाब से हर जानदार को भी पैदा किया इंसानों के लिए, जिसको वो ज़िबा करके खाते हैं, और जो इनकी हिफाजत के लिए, इनकी सवारियों के लिए काम आते हैं। और नबातात वगैरह भी अल्लाह ताला ने एक अंदाजे और एक कदर के मुताबिक ही उतारी। इसमें मईशत के असबाब फराहम भी कर दिए, और तुम्हारे लिए भी इसमें बहुत सी मखलूक़ात के लिए भी, और जिनके राज़िक तुम नहीं हो, यानी कि जिनके राज़िक तुम नहीं हो, राज़िक तो हम वैसे भी किसी के नहीं हैं, अल्लाह ताला ही रिज़्क अता करता है और हम सबको देता है। लेकिन हमको जब असबाब बनाए हुए हैं कि जिनको रिज़्क दें, हम उनको खाना-पीना खिलाएँ, करें, ये सारा असबाब अल्लाह ताला ने हमें बना दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम ऐसी बहुत सी मखलूक पाओगे दुनिया के अंदर, जो कि समंदरों में होती है, आसमानों में उड़ती है। ऐसी बहुत सी मखलूक है जिनको अल्लाह ताला हर वक़्त इनको अपना इनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके खज़ाने हमारे पास मौजूद ना हों, और जिस चीज़ को भी हम नाज़िल करते हैं, एक मिक़दार के मुताबिक ही करते हैं। बारह हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी हम ही बरसाते हैं, और इस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं। इस दौलत के खजानेदार तुम नहीं हो, जिंदगी और मौत हम देते हैं, और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं। ये अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हकीकतें हमारे सामने खोल कर रख दी हुई हैं कि इंसान के इख्तियार में अगर एक हवा, जो कि अल्लाह पाक हमें फ्री में दे रहे हैं, पानी जो कि हमें अल्लाह पाक फ्री में दे रहे हैं, और अगर इंसान के इख्तियार में हो ना, तो इंसान इंसान का हवा पानी बंद कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पर कि होश के नाखुन लो, अपने आप को बड़ी चीज़ समझने वाले मुतकब्बिर लोगों, कि अल्लाह ताला के इख्तियार में ही सब कुछ है। हम समझते हैं कि मैं खिलाती हूँ, मैं पिलाती हूँ, मैं ये काम करती हूँ तो होता है, और मेरे बगैर ये सब चलेगा नहीं, ये सब हमारी भूल है। अल्लाह ताला एक के बाद एक इंसान को ले आता है जो उसकी जगह और उसकी कमी को पूरा कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़िंदगी, मौत, हवा, पानी, बारिश, उनका खाना-पीना, उनके लिए नबातात और हर तरह के जानवर, हर तरह की चीज़ें मैंने फराहम की हैं। अल्लाह ताला हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। पहले जो लोग तुम में से जो गुज़रे हैं, उनको भी हमने देख रखा है, और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सबको इकट्ठा करेगा, और हकीम भी है और अलीम भी है। हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं इंसान को बनाने के, जिससे अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी थोड़ी-सी बात। सूखे गारे से बनाया, और इससे पहले हमने जिन्नों को आग की लपट से पैदा किया। आग की लपट क्या? समूम का जिक्र आता है, समूम का जिक्र आता है। समूम का मतलब बेधुआं वाली आग, जिसका धुआं नहीं होता, उससे अल्लाह ताला ने जिन्नों को पैदा किया है। और फिर याद करो उस मौके को जब फरिश्ते से तुम्हारे रब फरिश्ते से तुम्हारे रब फरिश्ते से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ, और जब मैं इसे पूरा बना चुकूं तो उसमें से अपनी रूह से कुछ फूंक दूं, तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। अब ये क्या है? जब काला इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसाल। अब सलसाल क्या होता है? पहले तो तुराब का जिक्र हम पढ़ चुके कि तुराब खुश्क मिट्टी है। जब मिट्टी को भिगो दिया जाता है ना, तो उसको तीन कहा जाता है। इसका जिक्र हम पहले पढ़ चुके, जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बनाने लगे थे, जब फरिश्तों से कहा था कि मैं एक बशर बनाने वाला हूँ, और उसमें ये बात आई थी कि जब तुराब और तीन पढ़ा था हमने, ठीक है ना। अब आइए, जब हम काफी अरसे के बाद उसके काफी अरसे के बाद जब उसमें लेस पैदा हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मिट्टी में कि लाजिब, लाजिब कहा जाता है। और फिर जब काफी अरसा बीत जाए और उसमें फिर बदबू भी आने लग जाए, तो उसको हमाइम मसनून कहा जाता है। और सलसाल का जिक्र जो यहाँ पर आया है ना, सलसाल का मतलब जब मिट्टी सूख जाए और गुंदी भी हो जाए, यानी कि रेडी हो जाए कि अब वो कुछ बना सकने के काबिल हो। जैसे मटका बनाया जाता है ना, तो मटके को बजाते हैं तो कैसी आवाज आती है, उसको सलसाल कहते हैं, उस वाली मिट्टी को। तो अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक यहाँ पर बता दी कि किस तरीके से बनी हुई है। तो हमको वो मिट्टी जिसमें बदबू आ जाए, हम हाथ लगाना पसंद करेंगे? अल्लाह ताला ने हमें उससे बना के पैदा किया हुआ है। और अल्लाह ताला ने फिर हमें दर्जा क्या बख्शा है? अशरफुल मखलूकात। कैसा मेरा प्यारा रब है। हमको हमारी औकात भी याद दिलाता है अल्लाह ताला कि तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं करता हूँ, मेरे इख्तियार में है।
میں ہی سب کرنے والا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ تم اس طریقے سے بنے ہو. تم دیکھو ذرا اپنی اوقات کو کہ سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے. رب نے فرمایا اچھا پھر ایک بشر پیدا کر رہا ہوں, جب میں اسے پورا بنا لوں تو تم اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو اس میں سجدہ کر لینا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا, اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے, تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. ابلیس کا سب کو پتا ہے, فرشتہ تھا, اپنا جن تھا جو کہ فرشتوں اپنے نیک عمل کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, اور اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہو گیا. اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے, تو مردود ہے. مردود مین جس پر لعنت کی گئی ہو. لعنت کی گئی ہو مین اللہ کی رحمت سے دور, چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جن میں سے ہو. اس لیے ہمیں لعنت کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے, مذاق میں بھی نہیں اور سچ میں بھی نہیں. کہ لعنت کا مطلب تو اللہ کی رحمت سے دور. ہمیں اللہ کی رحمت نا پل پل کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی اپنے آپ کو 1 منٹ کے لیے نا بالکل خاموش کر کے سوچے کہ میں نا رب سے اس پہ 1 منٹ پہ کچھ نہیں مانگنا. انبلیویبل یہ طریقہ میں 10 دفعہ آزما چکی ہوں کہ میرا رب نیکسٹ سیکنڈ میں ہی ہمیں کچھ اپنی طلب بتا دیتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں. ہم اللہ کے پل پل کے محتاج ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے پل پل مانگتے ہیں, اور اللہ اپنی رحمت سے ہمارا پل پل ٹھیک کر رہا ہے, اس کو سنوار رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جینے کے قابل بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سانس لینے اور اس کے کام کرنے کے قابل بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کے قابل بنا رہا ہے. وہ کون ہے, وہ کس کی رحمت ہے جو یہ سب کر سکتی ہے. تو اس لیے لعنت کا لفظ اپنی زندگی میں کبھی بھی یوز نہ کرنا چاہیے. اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات تو نے مجھے روز تک مہلت دے کہ جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ اس وقت بھی اس شیطان کو, ابلیس کو پتا تھا کہ قیامت آنے والی ہے جب اٹھائے جائیں گے. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو اتنی مہلت دے دی جبکہ اس نے نافرمانی کی. بڑے ہی وہ نیک فرشتوں میں شامل تھا اپنی عبادت کی وجہ سے. زمین کا کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی, اور ہمارے لیے ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے بنانی تھی دنیا میں. آج ہم لوگوں کا بھی حال یہی ہے کہ جب ہم پر اپنی کوئی پڑ جاتی ہے نا چیز, ہم اپنی چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے. لیکن اللہ نے اگر یہ آزمائش ہمارے سروں پر نہ رکھی ہوتی نا تو ہم کچھ زیادہ ہی پھیل اور بکھر جاتے ہیں. جس ملک میں کوئی رول ریگولیشن نہیں ہوتے نا, ہر انسان اپنے رولز اپنا قانون خود بنا کے بیٹھا ہوتا ہے نا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. تو جس میں رول ریگولیشن ہوتے ہیں, سارے قانون ہوتے ہیں, ان کو فالو کرایا جاتا ہے, تو پھر ہم وہاں کے بھی حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دنیا میں اتار کر ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, یہاں پہ عیاشیوں کے لیے پیدا نہیں کیا. پھر بھی ہم اس میں عیاشیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں, اس کے لیے تغو کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں چین ملتا ہے. صرف عیاشیوں میں پڑے لوگوں کو کبھی بھی چین نہیں ملے گا, نہ دل کا سکون ملے گا. دل کا سکون تو صرف رب کی بات میں ہے بس, اور رب کی ذات میں ہے, اس کے قرآن میں ہے, اس کی کہی ہوئی بات میں ہے, اور اس پر عمل کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نسلوں کو ایسے کام کرا لے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. اور یہ وہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا رب, اچھا شیطان کہتا ہے ابلیس کہ میرا رب جیسے کہ تو نے مجھے بہکایا. اب ایک رویہ شیطانی یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ہی سدھرا ہوا سمجھتے ہیں. دنیا کے اندر جب بھی کوئی بھی ہم نے غلط بات کی ہو, غلط کام کیا ہو, کچھ گناہ کا کام کیا ہو, کہتے ہیں ہاں یہ تو مجبوری ہے میری, ہاں یہ تو لوگوں کے کہنے پر کر رہی ہوتی ہوں میں, ہاں یہ تو ٹرینڈ چل رہا ہے اس وجہ سے. نہیں, انسان اپنا خود چاہے نا تو سب کر سکتا ہے. یہ ہم عورتیں ہیں, ہم بہت اچھی طریقے سے یہ بات جانتی ہیں کہ جب ہم ایک بات ٹھان لیتے ہیں نا وہ ہم کر کے رہتے ہیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہمیں وہ کرنا ہے اور ہم کرتے ہیں جب ہم ٹھان لیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلط بات تو نہیں کریں گے؟ کہ شیطان نے بولا کہ تو نے مجھے بہکا دیا. اللہ پاک نہیں کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو بہکاتا ہوں. انسان خود اپنے بہکاوے میں آتا ہے, اور انسان خود اپنے نفس کی باتوں میں آ کر ہی غلط کام کرتا ہے. اور یہ کسی پر الزام ڈالنا یہ شیطانی کاموں میں سے ایک ہے. اس طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان کو بہکا دوں گا.
تیرے سوا ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. اب یہ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ جو تو نے خالص کر لیا ہو، جو تیرے ساتھ ساتھ ہوں، جو تجھے سمجھتے ہوں، جو دنیا میں عمل کرنے والے ہوں، اور جو مجھے ابلیس کو سمجھنے والے ہوں گے نا، ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا. تو وہ صاف بات یہاں پر کلیئر کٹ ہو رہی ہے. اور ہم اگر دوسروں کو الزام، ماحول کو الزام دیں، اولادوں کو الزام دیں، شوہروں کو الزام دیں، ماحول گھر کے، اور ہر چیز کو الزام ہم دیتے رہتے ہیں نا. ہم جواز تلاش کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے نفس کے خود غلام ہیں، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں نا ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سیدھا راستہ مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں اس پر تیرا بس نہیں چلے گا. بس تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے جہنم کی وعید ہے. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل مت کرنا جو شیطانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہم بہک جاتے ہیں انسانی بشری تقاضے کی مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے ہمارے گناہوں کو. اللہ ہم شیطانی رویے سے ہم دوسروں پر الزام نہیں ڈالتے، اللہ ہم خود کو ہی ملامت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا اور ہمیں جہنم سے دور رکھنا. آمین. یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے لیے دی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں. اب یہاں پہلی دفعہ بتایا گیا کہ جہنم کے کتنے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا. جیسے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، روزہ داروں کا الگ ہے، متقیوں کا الگ ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، شہیدوں کا الگ ہے. اسی طرح جہنم کے 7 دروازے ہیں جو کہ زانیوں کا الگ ہوگا، اور ہے نا اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کا، آئی ڈونٹ نو کس کا بھی نا، تو اس کا سب کے الگ الگ اگر دروازے ہوئے بھی تو شیطان ہر وہ کام کرا دیتا ہے انسان سے کہ انسان کا حصہ ہر دروازے میں منتقل ہو جاتا ہے. یعنی کہ پھر اللہ جس دروازے سے چاہے جہنم میں داخل کرے گا ہم کو. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم جیسی جو آگ کی لپٹ بھی ہے نا، جو 500 سال پہلے لوگ محسوس کریں گے میدان محشر میں، حساب کتاب دیتے وقت یا دینے سے پہلے یا دینے کے بعد، مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم کو بچا کر رکھے. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں جنت کا ذکر لازمی ہے، تاکہ انسان اپنے گناہوں کو بھی سوچے اور پھر اللہ سے اپنی رحمت کی امید بھی رکھے. ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف اور خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی سی بھی کھوٹ کپٹ ہوگی نا، اسے ہم نکال دیں گے. کیسے نکالیں گے؟ باہر ایک نہر ہوگی جنت میں جانے سے پہلے، اس میں ڈالا جائے گا، نہلایا جائے گا، اور پھر اس میں جو بھی حسد، بغض، کھوٹ، اس کے اوپر الزام ڈالنے کی بات، اسباب تلاش کرنے کی بات، انسانی کے بشر ہونے کے ناطے کوئی بھی ایسی بات اگر دل کے اندر آئی بھی نا، تو بھی اللہ تعالیٰ وہاں صاف کر کے نا پھر ہمیں جنت میں بھیجیں گے. ہم اسے نکال دیں گے. پھر وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. اللہم جعلنا منہم، انہیں نہ وہاں کوئی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے کے لیے آئیں گے، ہمیشہ. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بھی، اللہ تعالیٰ جتنی بہنیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کو تختوں پر آمنے سامنے بٹھانا اور محفل جمانا. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو وہاں بھی ملانا، باتیں کرانا. اللہ تعالیٰ محفل جمانا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ کوئی پاس نہ پھٹکے. اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی باہر نہر میں نہلا کے جنتوں میں داخل کر دینا. آمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ میرا رب بہت درگزر کرنے والا اور بہت پیار کرنے والا ہے اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھنا اپنے عذاب سے. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے ان کے ہاں تو کہا سلام ہو تم پر. کون تھے مہمان؟ 2 فرشتے تھے نا. جب فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ حق لے کر آ جاتے ہیں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیوں آئے تھے؟ کیا حق لے کر آئے تھے؟ اس نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں؟ کہ وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، پہلے ہم پڑھ چکے. انہوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. یہ بھی حق بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ سے نوازا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. اب دیکھیں یہ حیرانی کی بات ہے. اب انہوں نے فرشتوں کو اس طرح نہیں کہا جیسے ہم انسانوں کو آپس میں کہتے ہیں سوچو تو صحیح بول کیا رہی ہو. نہیں،
انہوں نے اس طرح کہا کہ ان کو حیرانی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں آ کے مجھے اولاد کی بشارت دے رہا ہے۔ اسی طرح ان کی وائف نے جو منہ پر یوں ہاتھ رکھ کے نا جو ہنسی ہنستے ہیں، وہ ہنسی ہنس رہی تھی کہ حیرانی تھی ان کو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کا فیصلہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ برحق ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تمہیں حق کی بشارت دے رہے ہیں اور تم مایوس نہ ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یعنی کہ مایوس نہ ہونا سے اگر ہم لیں تو ہماری زندگیوں میں کبھی کبھی کوئی ایسے حالات اور واقعات آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہر چیز ناممکن لگ رہی ہوتی ہے کہ میری فیور میں ہوگی، نہیں لگتا ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ بند کر لیں ہم لوگ بس چاروں طرف سے کبوتر کی طرح کہ ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہمارے حق میں نا اب کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن میرا رب کیا کہتا ہے، آخری وقت کے آخری لمحے تک مجھ سے مایوس مت ہونا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو جب اولاد دی تو سوچیں کیا ان کی عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مایوس مت ہونا۔ ہمیں اپنے زندگی کے آخری لمحے تک اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے اور اللہ سے امید رکھنی ہے ہر چیز کی کہ اللہ میرے حق میں کرے گا اور بہتر کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ مایوس لوگ ہوتے ہیں، مایوس گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ بس ابراہیم نے پوچھا، اے فرزندگان الہی وہ کیا مہم ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائیں؟ جیسے حضرت ابراہیم کو پتا تھا نا کہ بھائی کوئی خاتمی یا لازمی فیصلہ یا حق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تو ہی فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں اور ہم ان کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جو کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر میں اس کے لکھ دیا ہوا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے اس بارے میں اور یہ مکی سورہ ہے اور اس میں بار بار یہ ہمیں یاد دہانی آئے گی کہ اپنے جو سوچ ہے، اپنا جو رویہ ہے وہ کبھی بھی مجرم لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ان کا ساتھ دینا نہیں چاہیے ہمیں۔ اور پھر جب یہ فرستاد لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کرتے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کو رات کو کچھ دیر حصہ ہے اس میں نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی گھر والوں کو آگے لے لو، تم پیچھے پیچھے چلو، لیکن تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور بس سیدھے سیدھے چلے جاؤ جہاں تمہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا تاکہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوش کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر پر چڑھ آئے۔ آپ سب کو پتا ہے وہ کیا فعل کیا کرتے تھے اور کیا گناہ میں ملوث تھے۔ اس کی وجہ سے یہ دو فرشتے آدمی کی صورت میں آئے تھے، مردوں کی صورت میں، تو یہ سارے مرد جو لوط علیہ السلام کی قوم سے تھے خوشی خوشی ان کے گھر پر آ گئے کہ ہم ان مردوں کو لے جائیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیوں یہ میرے مہمان ہیں اور میری فضیحت نہ کرو، یعنی میرا مذاق نہ اڑواؤ ان کے سامنے، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم تمہیں بار بار منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی کہ ان سے نکاح کر لو اور حلال طریقے سے جہاں سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، لیکن نہیں مانے۔ اور تیری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر ہماری نسلوں کو، اللہ تعالیٰ ہم ساری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان فعل سے اور حرام کاموں سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ جس میں وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ایک زبردست دھماکے نے ان کو آ لیا، زبردست دھماکہ ہوا تھا اور ہم نے ان کو بستی کو کیا تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ 3 عذاب آئے تھے ایک ہی وقت میں، کیونکہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے اور بعد میں بھی پڑھیں گے کہ یہ وہ فعل تھا جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، جو کسی نے نہ پہلے کیا اور بعد میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ تھا، 3 طرح کے عذاب ان پر نازل ہوئے تھے۔ نمبر 1 کیا، ایک دھماکہ ہوا تھا زبردست قسم کا، اللہ کی طرف سے دھماکہ۔ انسان ہی جب یہاں کوئی دھماکہ کرتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ پٹاخے یہ وہ، تو ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے دل ہل جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا دھماکہ تھا۔ نمبر 2، جبرائیل علیہ السلام نے ان کی پوری بستی کو اپنے ایک پر میں لے کر نا پورا الٹا پلٹ دیا تھا، پورا تل پٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر ان پر کیا ہوا تھا، ایک ایک بندے کے نام کے پتھر کنکر جو کہ آسمان سے نازل ہوئے
اس کے سر کے اوپر سے جاتے اور نیچے کی والی جگہ سے نکل جاتے تھے، جہاں سے وہ پورے بھز بن کر نا وہیں پر ڈھیر ہو جاتے تھے۔ یا اللہ تعالیٰ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا شکور، یا ذی الجلال والاکرام، یا سمیع العلیم، یا عزیز، یا غفار، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے میرا اللہ۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے بچا لینا۔ یا اللہ تعالیٰ جتنا شو ہو رہا ہے ان چیزوں کا، ان گناہوں کا، اللہ تعالیٰ ذہان سے، ذہن سے، دل سے اس گناہ کی کرائیت مٹتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تو ان سب سے ہم کو، ہماری نسلوں کو بچا لینا اللہ، دور دور سے بھی اس کو نہ دکھانا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ، مسلمان کی آنکھیں کھول دے یا اللہ تعالیٰ، گناہوں کو پہچانے اللہ۔ جو ہم یہ قصے بار بار پڑھتے ہیں، یہ قصے نہ ہیں اللہ تعالیٰ، یہ حقیقتیں ہیں اللہ، ان حقیقتوں سے ہمارے دل میں بٹھا دے اللہ تعالیٰ، اور ہم کو، ہماری نسلوں کو ان گناہوں سے بچا لے، آمین۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، جو ذرا سا بھی قرآن کا علم جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور یہ قرآن نازل ہوا ہے جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اس کا ذہن کھلا ہوا ہے، وہ ان سے کچھ لینا جانتا ہے، صاحب فراست ہے۔ یعنی کہ ذرا سا بھی اگر اس میں دل کھول کر اللہ کی بات کو لینے کی ہمت، طاقت ہے، صاحب فراست ہے۔ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، گزرگاہ عام پر واقعہ بتایا تھا پہلے بھی پارے میں، اور اس میں سامان عبرت موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ صاحب ایمان ہوں گے وہی قرآن پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کی ہر بات پر۔ آج ہمارا ایمان ہے نا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور آج ڈیڈ سی ہے، آج ہم جانتے ہیں نا اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے۔ اور ایکا والے ظالم تھے، ایکا بستی تھی ظالم کس کو کہا گیا؟ ازلمہ، سب سے بڑا ظالم جو شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی اس سے انتقام لے لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہوئے، طائف جاتے ہوئے، سعودی عرب میں ہی شہروں میں جاتے ہوئے راستوں میں یہ سب آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عبرت کے مقام بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اندر کچھ 25 یا 24 رسولوں اور ان کی قوموں کا ذکر آیا ہوا ہے، اور جو سعودی عرب پورا جو سراؤنڈنگ ہے، مڈل ایسٹ، اس کے جو سراؤنڈنگ ہے نا چاروں طرف، وہیں پر یہ 25 رسولوں کا ذکر ہے، جو کہ عربی، جو کہ مکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ویدا، اور ان پر جب قرآن نازل ہوا، تو جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایک ایک چیز ان کے سراؤنڈنگ میں تھی، ان کے راہ گزر میں آتی تھی، ان کے جو عبرت کے نمونے تھے سب ان کو نظر آتے تھے۔ یعنی کہ مڈل ایسٹ میں جو چاروں طرف دیکھا جائے تو جتنے بھی شہر، ملک وغیرہ جو بھی ہے، اس میں یہ 25 نبی اور رسول نازل ہوئے، لیکن 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ کہاں آئے، کس طرف تھے، اور ان کے قوموں کے ساتھ کیا گناہ تھے، اور ان کے قوموں کے کیا انجام ہوئے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں اللہ نے جتنے بتا دیے قرآن میں، ہمارے لیے اتنے ہی کافی ہیں، کیونکہ اگر ایک قوم سے بھی ہم عبرت حاصل کر لیں اور اپنا عمل سدھار لیں تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کتاب کو نبیوں کا قصے اور اساطیر الاولین جو یہ مکہ والے قریش کہا کرتے تھے نا، یہ نہیں ہے، قرآن عبرت ہے، اور ہر وقت جب یہ واقعہ بار بار بھی آئے نا تو اس میں ایک نئی چیز، نئی بات ہمیں لینی چاہیے، جو کہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے تھے، پتھر والے لوگ کہلاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی اور اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر ان سب کو وہ نظر انداز کرتے رہے، اور پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے رہے، اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور جو ان کی کمائی تھی ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ یہ قوم سمود کو کہتے ہیں، قوم ہجر، ٹھیک ہے نا، پتھر والے قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بے شک اللہ، ہم سب کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، ہم اٹھائے جائیں گے،
ہمارے حساب کتاب بس تو نہ کرنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دینا میدان محشر، ہماری آنکھ کھلنے سے، قبر کے بعد، برزخ کے بعد، اللہ ہماری آنکھ کھلنے سے جنت میں قدم رکھتے وقت تک کے تمام معاملات اور حالات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ اللہ یہ سب برحق ہے اور ہونے والا ہے اور ہم سب کو یقین ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےحدگیوں پر شریفانہ سے درگزر کیے جاؤ، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ 7 آیتیں کون سی؟ سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم، اس کے بعد جب قرآن جو نازل ہوا تو راویوں کے مطابق یا تو 7 آیات یہ سورہ فاتحہ الگ ہے قرآن کے حصے سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ ہی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، ہمارا کام ان کو پڑھنا، اس سے فیض حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ ان بحثوں میں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ متاع دنیا کیا؟ سارا سامان، جو بھی فائدہ، ہم تو فائدے کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں نا، ہم کبھی نقصان، کبھی کوئی ایسی چیز پر آنکھ اٹھاتے ہیں کیا جہاں پر چھوٹی چیز ہو، ہمیں کوئی اپنے اسٹائل کی، اپنے سٹینڈرڈ کی نہ لگے جو؟ نہیں نا، ہم بڑی بڑی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اپنی دنیا میں، ہم فائدہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہر وقت فائدہ ڈھونڈنا، فائدہ جمع کرنا اور فائدہ حاصل کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ متاع تو بس چند دن کا ہے، اس پر آنکھ نہ اٹھا کے رکھو۔ اور ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، کسی کو زیادہ دی اللہ نے، کسی کو کم دیے، اور اللہ نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ، اور انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ ہم تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بات میں نے جو تمہیں دی ہے تم اس کو پہنچا دو اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ ہم پہنچا بھی رہے ہیں، ہم لے بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح کام کرنے والا بنا دے اور ہم سے یہ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سے حق ادا کروا دے اس چیز کا، میرے غفور الرحیم۔ اور کبھی ہم بہک جائیں تو بس تو ہی تو ہے جو ہمیں معاف کرے گا، یا اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، ہم پہنچا رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہر ایک کا ذمہ دار صرف اس کی اپنا نفس ہے۔ اور اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے کہ ہم نے تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اہل کتاب، قرآن، تورات، انجیل، زبور سب کے ٹکڑے ہو چکے ہیں نا، کتنے فرقے بن چکے ہیں نا، اور ہمارے کتنے فرقے ہو گئے؟ 73، جبکہ دوسری قوموں کے، دوسرے مذاہب کے 72۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک صحیح فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس میں شامل کر دینا، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اس بات کی سمجھ دینا کہ وہ فرقہ صحیح کیا ہے، اور ہم کو بھی سمجھ دے اللہ تعالیٰ جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے آئندہ گناہ نہ کرنے کی ٹھنوا لے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے اپنے نفس کے پیچھے ہم کو نہ ڈال، اللہ تو ہی ہے جو سب کو سنبھال سکتا ہے، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، کہ اللہ تو مجھ سے پوچھے، اللہ ہم سے نہ پوچھنا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، شرک کرنے والوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ اور کسی اور کو بھی غلط قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب کسی کی موت آ جاتی ہے نا تو اس کا ان قریب آ چکا، اس کے علاوہ جب قیامت کا دن آئے گا تو سب کو پتہ چل جانا ہے کہ رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں اس سے تمہارے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج یہ کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، جب بھی دین کا کام کرتے وقت، دین کے لیے ٹائم نکالتے وقت کسی بھی تکلیف کا سامنا ہو، چاہے وہ کسی بندے سے مل رہی ہو، خود اپنے نفس سے مل رہی ہو، کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے مل رہی ہو، ہمیں کیا کرنی ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے، اور پھر ہمیں اللہ کے کام میں اس پر توکل کرتے ہوئے لگ جانا ہے۔
اس کی جناب میں وہ سجدہ بجا لاؤ اور آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو کہ اس کا آنا یقینی ہے، کہ اس گھڑی کا آنا جو قیامت کی ہے اس کا آنا یقینی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل پڑھیں گے۔ سورہ نحل، نحل کا مطلب کیا ہے؟ شہد کی مکھی، اور اس کا دوسرا نام سورہ نعم بھی کیا گیا ہے، یعنی کہ نعمتوں والی۔ مکی سورہ ہے، 128 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور یہ وہ بالا و برتر ہے جو شرک سے یہ لوگ جو کر رہے ہیں، اور اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو، جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ شرک کی اتنی نفی آئی ہے قرآن کے اندر کہ ایک بار بھی انسان اگر صرف قرآن کا ترجمہ سے گزر جائے نا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ شرک سے اللہ تعالیٰ کو کتنی نفرت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک انسان ایک جگہ کے ہوتے ہیں، جیسے گھر کی ہم عورتیں ہیں، ہم حکمران ہیں، رائٹ، ملکائیں ہیں، سنبھال کے بیٹھی ہیں، اس میں کوئی بھی انٹرپٹ کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا، جبکہ ہم ایک معمولی انسان، رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ وہ رب کیسے اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ کسی کو برداشت کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ شرک میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، بہت خفی شرک بھی ہوتا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے ہیں نا جو دوسرے معبود بناتے ہیں، یہ لوگ شرک کرتے ہیں، دوسروں کو ہمسر ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ۔ لیکن چھوٹے چھوٹے معمولی شرک بھی ہم لوگ کر جاتے ہیں، اور اس کو ہمیں بہت ہی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسا جملہ بول تو نہیں رہے، کہیں ہم اپنے لائف میں اپنے ایٹیٹیوڈ سے کچھ ایسا بتا تو نہیں رہے، کہیں ہم کسی کو کمتر اور حقیر تو نہیں سمجھ رہے۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں جو کہ شرک کے پہلوؤں میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک سے بچا کر رکھے۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا بتایا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اب وہ جو بوند ہے وہ سب جانتے ہیں کیا چیز ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بوند کا جو عمل ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ مٹی سے ہی بنتا ہے نا۔ ہر چیز، منرل یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں سب مٹی سے آ رہی ہیں، ہر خوراک مٹی سے آ رہی ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، اس کو مٹی سے ہی جانا ہے واپس، اور اس کو مٹی ہی زندہ رکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا پیارا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں کتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کی اپنی اوقات کی پہچان کرا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جانتی ہوں میری اوقات کیا ہے مالک، ایک گندا بدبو دار ٹپکا ہوا نطفہ، یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بچا، اور ہم کو بڑی باتوں سے، بڑی چیزوں سے بچا یا اللہ، جس میں ہم تکبر کریں یا اللہ، تو ہمیں ان سب سے بچا کے رکھا، آمین۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سرہین وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اب دیکھا جائے تو ایک ٹپکایا ہوا بوند کیسے کیسے کن کن مراحل سے گزر کر، اور جب انسان اپنی اس وقت کو پہنچتا ہے جب وہ کوئی چیز اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا اس نے مسخر کی ہوئی ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے، ایسا لگتا ہے دنیا میری مٹھی میں ہے، اور میں سب کو نچا سکتی ہوں اور سکتا ہوں، اور یہ میں کما سکتی ہوں اور کما سکتا ہوں، یہ میں کر سکتی ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں نا ایک وقت ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس وقت کی برائیوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اس وقت کی برائی، اس کے فتنے اور اس کی بڑائی، اس کے تکبر سے بچا کے رکھے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، بنتے ہیں نا کپڑے اور اون سے اور چمڑوں سے، اور خوراک بھی ہے، ذبح کر کے کھائے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جانوروں کی جب یہ بقرعید آتی ہے پاکستان میں، میں نے نوٹ کیا کہ ہر جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس کی ہر چیز
کسی کے لیے کوئی یوز نہیں ہوتا، لیکن اس کی ہر چیز یوز کی جاتی ہے. کوئی صابن بناتا ہے تو کوئی چمڑا بناتا ہے تو کوئی کپڑا بناتا ہے تو کوئی کچھ اور کوئی کچھ اور، ایک ایک چیز یوز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ تمہارے لیے اس کی ہر چیز یوز ہوتی ہے اور فائدے بھی ہیں. اب دوسرے فائدے انسان کیا کیا نکالتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں کر دیا کہ اور دوسرے فائدے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے تمہارے لیے جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. ان کے لیدرز کے کیا بڑے بڑے بنتے ہیں جوتے، پرس، اور کیا مہنگے مہنگے بکتی ہیں یہ چیزیں، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے اور شام کو واپس لے آتے ہو. تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر بھی نہیں پہنچ سکتے. سعودی عرب ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اونٹ پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. کین یو امیجن؟ ہم جیسا انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، 2 ٹانگیں دی ہیں، آرام سے پکڑ کر چڑھ سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہانپ جاتا ہے. وہ بھی اب اتنا بڑا پہاڑ دیکھ کر سوچتا ہے میں کیسے چڑھ سکوں گا، غار ہرا پہ، غار ثور پہ. لیکن یہ اونٹ وہاں پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. کیسی رب نے ان کو یہ بخشا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور سب جان فشانی کرنی پڑتی ہے انسان کو وہاں پہنچنے کے لیے. اس طرح ایسے بہت سے بوجھ ہیں جو ایک وقت میں ایک جانور اٹھا لیتا ہے. پیچھے بندھا ہوتا ہے نا اس کا، تو کتنا سامان ڈال دیتے ہیں لوگ اور وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اس کو اللہ نے کتنی ان کو طاقت بخشی ہوئی ہوتی ہے، انسان نہیں کر سکتا اتنا سارا. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، کہ انسان کی ایک اوقات ہے، انسان کی ایک لمٹ ہے. اللہ وہ جانتا ہے کہ کتنا کر سکتا. ٹھیک ہے نا. ہیلو. اللہ تعالیٰ سب جان فشانی میری آواز جبل واپس جا کے دوبارہ. کسی نے سیل فون کمپیوٹر کے پاس رکھا ہے، پلیز سیل فون کو آف کریں. میری آواز واپس جا کے آؤں. ہاں ڈبل ہو رہی ہے. نہیں ریکارڈنگ میں فرق آ جائے گی. آپ جیسے نا آپ کے پاس 2 تو نہیں ہے، کمپیوٹر اور سیل فون 2 تو نہیں چیزیں کھلی ہوئی؟ نہیں بند ہے. جی ابھی کسی نے سیل فون رکھا ہوا تھا کمپیوٹر کے. ہاں چلے صحیح ہو. جی اب ٹھیک ہے. اوکے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سریحن وہ جھگڑالو بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے، تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، خوراک بھی ہے، طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں. اس میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے اور شام واپس لے آتے ہو. تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں وہ، اور تم ایسی جگہ سے لے جاتے ہیں جہاں تم سخت بھی یعنی کہ محنت کے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، تمہاری زندگی کی وہ رونق بنے. وہ دن بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ ہی کے ذمے ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے. جس کے راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے. ٹیڑھے راستے کیوں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہے انسان کی، ایسے ہی تو نہیں بھیج دیا نا دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو. تو پھر کیا، رائٹ ہینڈ بھی اللہ نے دیا ہے اور لیفٹ ہینڈ بھی دیا ہے، سیدھے راستے بھی دیے ہیں، ٹیڑھے راستے بھی دیے ہیں، اور ہمیں یہ دے دیا کہ تم کیا چوز کرتے ہو. یہی انسان بنانے کا مقصد ہے. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانور بھی چارہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کھاتے ہیں. اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون اور کھجور اور انگور، اس طرح طرح کے دوہرے پھل بھی، دوسرے پھل بھی پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. اس میں سے بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے دن رات، اور کتنی نشانیاں آ رہی ہیں. اگر ہم کاؤنٹ کریں نا تو آج ہم یہ کاؤنٹ کریں گے. جب یہ ہمارا دورہ قرآن ابھی ختم ہوگا، اس کو ہم یہ سورہ حجر کی جو جتنی بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ہر بندہ اس کو کھولے اور کاؤنٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بیان کی بھی ہیں. اس میں تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے،
اور سب تارے بھی اسی کے حکم کے مسخر ہیں. لوگ تاروں سے پتہ نہیں کیا کچھ اور لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم بتایا ہے آسمانوں پر تاروں کے ذریعے اور راستے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کام نہیں. ان میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، پھر ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جو شکر کریں گے تو لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر ہی وہ ہدایت پا سکتے ہیں. ہر بندہ ہدایت نہیں پا سکتا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود. اللہ تعالیٰ ہر بات میں ایک سیکوینس فرما رہا ہے کہ اتنی نشانیاں دو تو تکبر کرو، تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، پھر اس کا ذکر کرو، بتاؤ کہ یہ سب چیزیں ہیں، محسوس کرو ان کو، اور پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. وہی عام سی بات جو ہمیشہ کی جاتی ہے، سوئی ڈوب جاتی ہے، بڑے بڑے جہاز کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہے، کس نے کرا یہ سارا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، ہر چیز سمندر کی حلال کر دی اللہ تعالیٰ نے. کتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں. احرام کے اندر خشکی کا جو ذبح کر کے لوگ کھاتے ہیں، شکار حرام کر دیا، جبکہ احرام میں سمندر سے تم لیتے کھاتے رہو، حلال ہے سارا. اس کی زینت کردہ چیزیں نکالو، پہنو. کتنی زینت کردہ چیزیں تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیڑتی ہوئی نکل جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ تم رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ تم زمین لے کر ڈھلک ہی نہ جائے، اور اس نے دریا جاری کر دیے، قدرتی راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پالو. اس زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دی، اور تاروں پر سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. اب تاروں کے ذریعے بھی ہدایت ہے، اور راستے دنیا میں بھی لوگوں نے بنا دیے. یہ سب کس کی کرامات؟ اللہ تعالیٰ. اللہ نے انسان کو اتنا سوچ سمجھ دے دی، اتنی ہمت طاقت دی کہ اس نے اپنی سہولت کے لیے ہر چیز بنائی. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہوش میں کام نہیں آؤ گے؟ تذکرون افلا تذکرون. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا، تب بھی نہیں گن سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے، رحیم ہے. حالانکہ وہ کھلے اور چھپے سب سے واقف ہے، سب سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت، ہمارے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ضرورت ہے کہ ہم رب پر ایمان لائیں، اس کی تمام چیزوں پر یقین رکھیں، اس کتاب پر ہم عمل کریں. ہمیں ضرورت ہے. دنیا کا پہلا انسان اور جن اور آخری سب مل بھی جائے نا، اور سب عبادت کریں نا اللہ تعالیٰ کی، ان میں کوئی بھی ایک نہ شکرہ نہ کفرہ نہ ہونا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر بھی ہم اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی آلریڈی اضافہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آلریڈی قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا اور خالق اور ہمارا معبود ہے. اسی طرح سارے جنوں انس پہلے سے لے کر آخری تک مل جائیں اور اللہ کی نہ شکری اور کفر کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر اس کی حمیت، اس کی جلالت، اس کی خدائی میں کمی نہیں آئے گی. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہوں اور میں کرتی ہوں نا، تو یہ آج ہمارے دل سے ہم نکال دیں تو بہتر ہے. وہ رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو رب کی ضرورت ہے. کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، تذکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے. وہ رحیم ہے، تبھی تو ہم بار بار گناہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا. وہ اتنا رحیم اور اتنا درگزر کرنے والا اور اتنا پیارا ہے وہ، کہ اگر وہ ہم پر رحمتیں نہ کرتا نا، تو ہم کسی کونے میں ڈر کے مارے ایسے بیٹھے ہوتے کہ جیسے بس اب ہمارا انتقال کا وقت ہو قریب تو ہماری جان چھوٹ جائے اس مقافات، اس میں دنیا سے جہاں پر ایگزامز ہو رہا ہے ہمارا چاروں طرف. اگر وہ رحیم نہ ہوتا نا تو ہم ایک دانہ نہ کھا رہے ہوتے. اگر وہ رحیم نہ ہوتا نا تو ہم ہنس نہ رہے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ کل قبر میں انسان کا کیا حال ہونے والا ہے، اگر وہ آواز سن لے نا تو وہ ہنسنا چھوڑ دے اور اپنی بیویوں سے لطف لینا چھوڑ دیں. کیسا میرا پیارا رحیم ہے، وہ ہم کو ہنسا بھی رہا ہے، وہ کھلا بھی رہا ہے، وہ پلا بھی رہا ہے، وہ نئے نئے پلان بھی بنوا رہا ہے، فن کے، آسانیوں کے.
اس میں آسانیاں بھی کر رہا ہے، اس متاع سے اس فائدہ کچھ اٹھوا بھی رہا ہے دنیا سے ہمیں. کیسا میرا پیارا رحیم ہے وہ، جبکہ وہ تو کھلے چھپے سب سے واقف ہے. اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ. ان کو کچھ نہیں معلوم اور انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، پیر فقیروں کو مانتے ہیں، وہ خود بھی تو بنے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں رب کی. اور یہ جو بت جو چپ چاپ کھڑے ہوئے، جو اپنی صفائی خود نہیں کر سکتے، مکھی خود نہیں ہٹا سکتے، اپنے کپڑے خود نہیں پہنتے، ان پہ پتہ نہیں کیا کچھ مٹھائیاں نے، دودھ نے، کپڑے اور جولریاں واری جاتی ہیں، خود ہی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کیا دیں گے تم کو؟ کیا تم سوچتے ہی نہیں ہو؟ کتنا پیارا میرا رب ہے، ہماری جھنجھوڑتا ہے، ہمیں آنکھیں کھولتا ہے ہماری. اور وہ تو ہلتے نہیں ہیں، جو ہلنے والے ہیں ان سے بھی ہم کیوں مانگیں؟ صحاباؤں کا جب جوتے کا تسمہ تک ٹوٹ جاتا تھا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگتے تھے اور پھر اسباب تلاش کرتے تھے. اسباب اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، معبود تو صرف ایک ہی ہے. ہمیں کسی سے نہیں مانگنا ہے، پہلے ہمیں رب سے مانگنا ہے. ہم سے بھول ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، بار بار ہم سے خطائیں ہوتی ہیں. لوگوں کو ہم اپنا اسباب جو کہ ہم اس کو فائنل سمجھ لیتے ہیں، ڈائریکٹ اسی کے پاس جا کے بات کرنے لگ جاتے ہیں، مانگنے لگ جاتے ہیں. پہلا دماغ میں جو آتا ہے وہی خیال آتا ہے، اس کے پاس چلی جاؤں گی تو میرا کام ہو جائے گا. نہیں، پہلا خیال جو ہمارے دماغ کے اندر آنا چاہیے وہ میرے رب کا آنا چاہیے، کہ میرا رب ہے نا، کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بنا دے گا. اور یقین ہونا چاہیے رب کے ساتھ ساتھ اس بندے کی شکل بھی دماغ کے اندر نہیں ہونی چاہیے ہماری. تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے انکار کرتے ہیں، بس رہ گیا وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اور یقیناً سب کرتوت جانتا ہے اور چھپے اور کھلے سب کا واقف ہے. اور ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوتے ہیں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا، تو کہتے ہیں جی وہ تو ہمارے اگلے بردوں کی ساری جو فرسودہ کہانیاں ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ وہ خود بھی اٹھائیں گے اور ساتھ میں ان لوگوں کے بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بتایا اور جہالت بنائی ان کے لیے، جہالت کے میں گمراہ بھی کیا. دیکھو کیسی ذمہ داری ہے جو وہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو حق دکھانے کے لیے اتنی ہی مکاریاں وہ کر چکے ہیں. تو دیکھ لو، حق کو نیچا دکھانے کے لیے مکاریاں کی تھی انہوں نے، تو اللہ نے ان کے مکر اور فریب کی کیا عمارت ہی اکھاڑ پھینکی، اور ان کی چھت اوپر سے ان کے سر پر ہی آ پڑی. ایسے رخسر ان پر عذاب آیا کہ جس کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار بھی کر دے گا، اور اللہ ان سے کہے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم اہل حق کے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر بڑے ظلم کرتے تھے. اور جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر وہ فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں. اب جیسے ہی وہ فرشتوں کو موت کے دیکھیں گے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے فرشتے لینے آئے مجھے، اور میں کس برائی میں مبتلا تھا، کس شرک میں مبتلا تھا، میں کیا کر رہا تھا دنیا کے اندر. ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے. وہ کہیں گے ہم تو ضرور کوئی قصور نہیں کر رہے تھے، پھر بھی جھوٹ بولیں گے، مگر جواب دیتے ہیں کہ کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، تمہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے. پس حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. متکبر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے اور اپنی غلط بات پر ڈٹ جاتا ہے. ڈٹنا جس کو کہتے ہیں نا غلط بات پر، وہ متکبر کی سب سے پہلی نشانی ہے. نرم تو ابو جہل ابو لہب کے دل بھی ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا تھا کہ ہاں یہ تو صحیح بول رہا ہے، لیکن متکبر تھے کہ ڈٹ گئے اپنی جہالت پہ. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نا ایک موقع اس کی زندگی میں ضرور دیتا ہے کہ اس کو حق کی پہچان ہو جائے، لیکن وہ متکبرانہ رویے سے اس کو اگنور کرتا ہے تو پھر وہ جاہل بن جاتا ہے اور جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری طرف جب خدا طرف لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکاروں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر تو ہے ہی ان کے حق میں بہتر. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نہریں نیچے بہ رہی ہوں گی، سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزہ حالت میں جب ملائکہ فرشتے
قبض کریں گے تو کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، جاؤ اس جنت میں اپنے اعمال کے بدلے، اللہم جعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دینا، جن کو فرشتے یہ کہیں اللہ تعالیٰ تم ہمیں ان میں سے بنا دینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ جاتا ہے کہ فرشتے ہی آ پہنچے یا تیرا رب کوئی فیصلہ ہی صادر کر دے۔ اس طرح کی ڈٹھائی ان کے پہلے بہت سے لوگ کر چکے، اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا اس کا ان پر خود پر انہوں نے اپنا ظلم کیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہتے تھے نا کیسے مریں گے ہم، مٹیاں ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیسے پھر اٹھائے جائیں گے؟ جب اٹھائے جائیں گے نا تو سارے راز کھل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اکٹھا کرتا ہے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، اور اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی کر چکے، اور آج بھی جن کو تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے نا کہ میرے رب نے تقدیر لکھی ہے اور اپنے اختیار میں کچھ دیا ہوا ہے جس سے وہ آزمایا جائے گا انسان اور جن، جن کو یہ یقین نہیں ہوتا نا، جو کہتا ہے نا کہ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اسی کے کہنے پر ہو رہا ہے اور وہی کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار نہیں دیتا، ہمیں چوائس نہیں دیتا، پھر وہی کرتا جو وہ رب کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں میں ہم کو چوائس دی ہے، اس میں بھی کمپلیٹ اے ٹو زی نہیں دی ہے، اتنا دھیان رکھیے، کمپلیٹ اے ٹو زی نہیں دی ہے۔ کہتے ہیں نا پتا بھی ہلتا ہے تو رب کا حکم ہوتا ہے تو ہلتا ہے، اور گرتا ہے تو اس کا حکم ہوتا ہے تو گرتا ہے۔ میں پانی پی رہی ہوں، مجھے پیاس لگی ہے تو رب کا حکم ہے تو میں پیوں گی، ورنہ وہ میرے گلے میں ہی اٹک جانا ہے۔ ساری ہمیں نفس کو ہمیں اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر انسان کے اختیار میں یہ پورا نفس اور اس کی جو ہوتی نا اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتا نا اپنی تقدیر، تو پھر انسان سوائے خسارے کے اور کچھ اپنے لیے چوز نہیں کرتا۔ وہ میرا رب ہے جس نے اینڈنگ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ اس میرے پیارے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ وہی بچے کی مثال دی جاتی ہے، ہمیشہ چمکتی ہوئی چیز آگ کی طرف بڑھتا ہے لیکن نہیں جانے دیتی نا ماں۔ اب بچہ جانے ہی چاہے اور بار بار جائے اور ماں کی آنکھ یہاں ہو جائے اور وہ پہنچ جائے اور آگ میں ہاتھ ڈال دے تو نقصان کس کا ہے؟ بچے کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اختیار دیتا ہے کہ ہم چل کر جائیں اور دیکھیں جو چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اگر اپنی برہان دے دے، ہمیں بتا دے کہ یہ غلط ہے، تو اس کی بڑی مہربانی ہم نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اے ٹو زی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکنے دینا جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائیں۔ آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں سے ایک رسول بھیج دیا، اس کے ذریعے سے ہم نے اس کو خبردار بھی کیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا؟ ہر وہ چیز جو رب سے ہمیں دور لے جائے، ہر وہ چیز طاغوت میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، کیوں کہ وہ پڑ گیا اس میں۔ پھر ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے نا اسے کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم غلطیاں بار بار بھی کرتے ہیں اللہ، لیکن تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جن کو تو دیکھے بھی نہ مڑ کے۔ اللہ ہمیں سنبھال لینا، ہمارے وقتوں میں ہم کو سنبھال لے اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں اٹھائے گا، یہ تو ایک وعدہ ہے پکا، اور یہ اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے۔ ایسی باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے، جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور یہ ہوگا، مرنا ہے، میدان محشر ہے، برزخ ہے، حساب کتاب جنت دوزخ ہے۔ لیکن کہنے والے نے کہا کہ انسان اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے۔ یقین ہو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے،
لیکن انسان اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے. جس کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں منکرین حق کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا. کیا کہنا پڑتا ہے؟ کن، تو وہ ہو جاتا ہے. فیکون، کن فیکون کی طاقت کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملات میں اس کو ہمارے لیے بہتر بناتے ہوئے تو کن کہہ دے میرے مالک، تو فیکون کر دے. اللہ تعالیٰ تو کن کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، یہ مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو ویسے بھی بہت بڑا ہے. سابقون اولون، کہ جیسے ہی مکہ میں ظلم شروع ہوا قریش والے نے آہستہ آہستہ کر کے ہجرت کرنا شروع کر دی. آج بھی کوئی ایسے معاملات اور حالات پیش آ جاتے ہیں تو جو سب سے پہلے اس سے ہجرت کرے گا، نکلے گا اس گناہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے اجر رکھے ہوئے ہیں. کاش یہ لوگ جان لے کہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اپنے اوپر سے بھروسے پر کام کر رہے، یعنی کہ اپنے رب کے بھروسے پر وہ کام کر رہے ہیں، تو کیسے اچھا انجام کے وہ منتظر ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم پیغامبرات وحی کیا کرتے تھے. آدمی، ٹھیک ہے نا، کوئی عورت نبیہ نہیں آئی ہے، جبکہ ایک دور میں نبیہ نے بھی، ایک عورت نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ دائر کیا تھا. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے کہ آدمی ہی آئے ہیں. اہل ذکر سے پوچھ لو کہ اگر تم لوگ خود نہیں جانتے تو پچھلے رسولوں کو ہم نے جو روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجی ہیں اور جو ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توسیع کرتے جاؤ جس کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ خود بھی تو غور و فکر کریں. کیا یہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے پر ان پر عذاب نازل کرے جدھر سے ان کے آنے کا امکان اور وہم و گمان بھی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری پوری امت کو ایک ساتھ وائپ آؤٹ نہیں کروں گا. اللہ کا وعدہ یہ برحق ہے، سچ ہے، لیکن جو جگہ جگہ عذاب کی صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ ہمارے گناہوں کے سبب ہی ہیں. انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے اور چھپے اور کھلے ایسے ایسے گناہ میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ میں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تو عذاب آئیں گے نا، دھسا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں، سیلاب بھی لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں، بجلیاں بھی گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں، ایسی بارشیں نازل کرتا ہے جو عذاب والی ہوتی ہیں، بیماریاں ایسی ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پوری دنیا ایک بیماری سے گزر چکی ہے ابھی. کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہلانا نہیں تھا، جگانا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ، اللہ میں معاف کر دینا، اللہ میں معاف کر دے اللہ. اور اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کوئی کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے بھی ہوں، پھر بھی وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو وہ عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ کہ تیرا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے، ورنہ اللہ پاک ایک ایک گناہ پر جو کرتا ہے نا انسان، اس پر پکڑ پکڑ کر اس کو ڈنڈے لگاتا اور بتاتا کہ تو نے آج یہ کیا ہے. ہم دن میں کتنا کچھ کر جاتے ہیں، اللہ نہیں پکڑتا ہمیں. کتنا رحیم ہے، موقع دیتا ہے، توبہ کر لے گا میرا بندہ، ابھی آ جائے گا میرے پاس. اللہ تعالیٰ اتنا پیارا مہینہ تو نے ہمیں دیا ہے، ہمارے جو گناہ میں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے مہینے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ رحمت کی برکت سے ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، اور ہمیں اپنے جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اور جو نیکیاں ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو بڑا چڑھا کر اپنی شان کے حساب سے اجر عطا فرما اور اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم یہ کرتے ہیں، ایک سیزن جیسے آ گیا وہ کر لیا اور اس کے بعد ہم اسی کو ایک ایک کر کے دھوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس کو دھونے سے بچا لینا، میرے مالک تو ہمیں بچا لینا. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی بھی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور دائیں بائیں سے گزرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عاجزی کر رہے ہیں. زمین اور آسمان جس قدر جاندار مخلوق ہے نا، اور جتنے ملائکہ سب کے سب سر سجود کر رہے ہیں. جیسے یہاں نیچے کعبہ ہے نا، ایسے ہی اوپر ایک 7ویں آسمان پر ہے، وہاں پر 70,000 فرشتے ایٹ اے ٹائم طواف کرتے ہیں، جس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں. تو کیا یہ
इंसानों की अल्लाह पाक को जरूरत थी कि वो मेरे आगे सर सजदे तस्लीम करे? नहीं, अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए बहुत है। फरिश्तों ने सवाल किया था ना, हम क्यों बनाया बशर इंसान, हम तो तेरी इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे ये बंदे जब गुनाह करेंगे तो मेरे पास वापस पलटेंगे और मैं इन्हें माफ कर दूंगा अपनी रहमत से। अल्लाह ताला अपनी रहमत की इंतहा बता रहे हैं कि मैं कौम इसलिए बना रहा हूँ, इंसान को इसलिए बना रहा हूँ। अपने नफ्स पे अगर वो कभी बहकावे में आ जाएगा, वो पलट के आएगा, मैं माफ करूंगा, फिर बहकावे में आएगा, फिर पलटेगा, फिर माफ करूंगा। मुझे ऐसे बंदे चाहिए, वरना फरिश्तों की जरूरत तो नहीं है ना। ये जो रबानियत को समझते हैं कि कोने पे जाकर इबादतें करते रहो, दुनिया से कट जाओ, कोई रिश्ता ना निभाओ, कोई चीज ना करो, अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह के लिए फरिश्ते काफी हैं इबादत के लिए। इंसान को मेरे रब ने बनाया इसीलिए है कि वो दिन रात उठे बैठे सोते लेटे खड़े कहीं पर भी हो, वुदू से हो बगैर वुदू से हो, वो रब को याद करता रहे, उससे मदद मांगता रहे, अपने नफ्स पर अगर गलती की तो शर्मिंदा होता रहे और माफी मांगता रहे, और वो मेरा रब अपनी रहमत से माफ करता ही जाए, करता ही जाए। कितना प्यारा मेरा रब है। जमीन और आसमानों में जिस कदर ये पढ़ लिया, और वो उसके डरते हैं, और जो कुछ हुक्म दिया जाता है वो उसके मुताबिक वो काम करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा ना बना लो। अरब के करीब ईरान का मुल्क होता था, उस वक्त की सुपर पावर कहलाता था। मजूसी थे वहां के लोग, दो खुदाओं को मानते थे, एक नेकी का और एक बदी का। अल्लाह ताला ने यहाँ फरमा दिया कि दो खुदा ना बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो, और इसी से सब कुछ आसमानों और जमीनों में है, खालिसतन उसी का है। और जो कायनात में चल रहा है, तो क्या फिर अल्लाह को छोड़कर किसी और से तकवा करोगे, किसी और से डरोगे? ये जो डर है ना हमारी जिंदगियों में भी, छोटे छोटे, इसकी वजह से उसकी वजह से ये होगा, ये हो जाएगा, ये ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगी, ये डर भी हमें कहीं शिर्क में मुब्तला ना कर दे, क्योंकि डरना तो सिर्फ अल्लाह ही से चाहिए हमें। तुमको जो नसीहत या जो नेमत भी मिलती है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम खुद ही फिर यादें करके इसकी तरफ दौड़ते रहते हो। जानता है ना हमारा अल्लाह, करते हैं कि नहीं करते हम सब। हम जब अल्लाह की उस वक्त हमें टाल देता है तो यक हमें गिरो अपने रब के साथ दूसरों को और मेहरबानी और शुक्रिया में शरीक करने लग जाते हैं कि ये थी तो मेरा काम बन गया, ये डॉक्टर था तो मेरा इलाज हो गया, मैं बच गई, ये बच गया, ये था तो उसने हमें खाना लाके दे दिया, ये हो गया। नहीं, हम लोजबाब को उस चीज का हकदार बना देते हैं जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। ये मेरे रब के हुक्म से सब होता है। एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी और शुक्रिया में शामिल कर देता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा, तो फिर अल्लाह पाक कहते हैं मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसकी मेहरबानी से हुआ है। ये लोग जिसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है, उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क से मुकर्रर करते हैं। यानी कि जो अल्लाह ने रिस्क दिया है, बजाय अल्लाह के बंदों को, गरीबों को देने के, अल्लाह के हक को लौटाने के, वो दूसरों को, अपने माबूदों को और उस पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये झूठ तुमने कैसे गढ़ लिए थे, और ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते थे। नाउजुबिल्लाह कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और खुद जब बेटी पैदा होती थी तो चेहरे काले पड़ जाते थे, जाके उनको जिंदा दरगो करके आ जाते थे। अल्लाह पाक कहता है तुम अपने लिए तो बेटियां पसंद नहीं करते और अब को बोलते हो तुम इसकी बेटियां हैं। नाउजुबिल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब भी कोई शिर्क की बात आती है ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमा देता है सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह तो पाक है इस चीज से जो तुम बकवासें कर रहे हो, जो तुम बना रहे हो, जो तुम कह रहे हो। इनके लिए तो जो ये खुद चाहें, जब इनमें से किसी के यहाँ बेटी पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो इसके चेहरे पर कालक या नकलूनस पड़ जाती है, और बस वो खून का घूंट पी के रह जाता है, लोगों से छुपता फिरता है, और इस बुरी खबर के बाद कि क्या किसी को मुंह दिखाए, सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मट्टी में दबा डाले। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये करते रहते हैं। बुरी सफात से मुस्तनिफ होते हैं, किए जाने के लायक ये लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह का तो इसके लिए सबसे बरतर सिफात है, और वही गालिब और हिकमत वाला है। अगर अल्लाह कहीं इन लोगों के इनसे ज्यादतियों पर फौरन ही पकड़ लिया करता ना, तो रूए जमीन पर किसी मुतनफिस को ना छोड़ता।
کسی کو بھی نہ، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے نہیں جاتی، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔ آج یہ لوگ وہ چیز اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ جھوٹ کہتی ہوئی ان کی زبانیں ان کا بھلا ہی بھلا کہتی ہیں، بھلا ہی بھلا ہے، ان کے زبانیں جیسے یہ بولتی ہیں، ان کے لیے تو بس ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور سب کے سب اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ اپنی قسم کھا رہے ہیں، تم میں سے بھی بہت سی قوموں میں سے ہم رسول بھیج چکے، اور اس سے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوتوں کو خوشنما بنا کے دکھا دیا، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب ان پر نازل کی ہے، اور ان پر اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دی ہے، یہ پڑے ہوئے ہیں اسی میں، اور یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، جو اسے سمجھ لیں، جو اس پر عمل کریں، جو اس کو حق مانیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کر دیا، بدولت جان ڈال دی اس کے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے جو سننے والوں کے لیے بہت بڑی ہے۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ۔ سبحان اللہ۔ گھاس، ہری گھاس کھاتی ہے گائیں بکری، اور دو وینز اس کی، ایک خون کی اور ایک گوبر کی، اس کے بیچ میں سے جو وین ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے دودھ پلاتا ہے ہم کو، صاف ستھرا وائٹ کلر کا خالص دودھ۔ سبحان اللہ، اللہ ہم تیری جتنی تعریف کریں کم ہے، اللہ ہم تیری جتنی تعریف کریں کم ہے، اللہ ہم کفر نہیں کرتے، اللہ ہم شرک نہیں کرتے، اللہ تو ہمیں ان چیزوں سے دور رکھنا، ہماری نسلوں کو شرک سے دور رکھنا اللہ تعالیٰ، اور جو پینے والے کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اس میں اللہ نے سارا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ایک طرف خون کی نالی ہے جو کہ نالی میں خون بہتا ہے اور سارے جسم پہ پہنچتا ہے۔ قرآن میں 600 سال کے، قرآن کے 600 سال کے بعد ایک سائنسدان ابن نفیس نے گائے اور اونٹ، اور اس قرآن کے 1000 سال کے بعد ولیم ہاروی نے بلڈ سرکولیشن کی تھیوری بتائی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پہلے بتا دی کہ وینز میں خون بھی ہے، پھر اسی میں گوبر بھی ہے، سب گڈ مڈ نہیں چل رہا باڈی کے اندر۔ سبحان اللہ، ہم جتنی بھی تعریف کریں رب کی کم ہے۔ کتنی نشانیاں آتی چلی جا رہی ہیں، ان کے نام آتے چلے جا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمیں یہ لکھنی ہے اور ہمیں غور و فکر کرنا ہے اس کے اندر۔ اس طرح کھجور کے درخت اور انگور کی بیلوں میں سے ہم ہر چیز میں تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے جو عقل لینے والوں کے لیے ہے، یا اولو الالباب یاقلون کا ورڈ آیا ہے۔ یہ ابتدائی ذکر میں سے ہے کہ شراب کے بارے میں اچھا رزق اور شراب کو الگ البقرہ میں بھی الگ سے بتایا گیا، نساء میں، سورہ نساء میں آیت 43 میں بتایا گیا، یہ دوسرا حکم آیا تھا، اور ال عمران میں آیت 90 اور 91 میں تیسرا حکم حرام کے بارے میں آ چکا تھا کہ ڈن، شراب مت پیو، حرام ہے، وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات واضح کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹیٹوں پر، یعنی کہ جگہ ہوتی ہے جو درخت کے چھتے بناتی ہے، وہاں پر بیلوں پر اور اپنے چھتے بنائے وہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایک شہد کی مکھی جو کہ چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو کتنی بخشی یہ چیز کہ وہ ایک ایسا مشروب یہ اللہ ان کے ذریعے ہمیں پلاتا ہے جو نہایت ہی شفا والا ہے، بہت شفا ملتی ہے۔ ایک ایک قطرے کو بنانے میں سینکڑوں مکھیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے اور اس کے اندر سینکڑوں مکھیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، جب جا کے یہ ایک ہم کو شہد حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ الہام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا ہوا ہے۔ ایک وحی آتی ہے انبیاء کو، ٹھیک ہے نا، وحی کہلاتی ہے وہ، وحی کا 40واں حصہ نا الہام کہلاتا ہے جو سچ ہوتا ہے، اور اللہ
ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. جو بڑے بڑے اولیاء بزرگ گزر چکے ہیں نا, ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالا. اور آج بھی جب رب کو اس پر یقین کرنے والا, اس پر ایمان لانے والا, اور صرف رب کے لیے کام کرنے والا, اپنے نفس سے جہاد کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ آج بھی انعام دیتے ہیں. آج بھی ان لوگوں کی فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک مدد کرتے ہیں جو صرف رب کی خاطر اور ایک اسلام دین کی خاطر جہاد کرتے ہیں, چاہے وہ جہاد کسی بھی طرح کا ہو. تلواریں گھوڑے لے کر جہاد کرنے کو جہاد کہتے ہیں, مگر کسی اور چیزوں کو بھی جہاد کہی جاتی ہے جس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ان کی بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے یہ اس بات کا. تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو الہام کر دیا کہ ان جگہوں پر تو اپنے گھر بنا, چھتے بنا, اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس, اور اپنے رب کی ہموار کی بھی راہوں پر چل. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہم یقین کرتے ہیں. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم کو موت دے گا. تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جائے گا. ارذل العمر کی بات ہو رہی ہے. اللہم لا تجلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نسلوں کو اللہ ارذل العمر تک نہ پہنچانا. اللہ ہمارے ہوش و حواس کام کر رہے ہوں, ہماری ہر چیز جو تیری نعمت دی ہوئی ہے کام کر رہی ہو میرے غفور الرحیم, اور تو ہمیں اٹھا لینا. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا, نہ مال سے, نہ جان سے, نہ شعور میں, نہ لاشعور میں. اللہ تعالیٰ ہم انسان ہیں, خطا کار ہیں, جب تک زندہ ہیں کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہیں گی. اللہ تو اپنی رحمت سے معاف کر دینا اور ہمیں محتاج نہ کرنا. اللہ جن بزرگوں کی ارذل العمر چل رہی ہے اللہ ان پر خاص رحم فرما. اللہ ان کو دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بوجھ نہ بنانا, ہماری نسلوں کو بھی بوجھ نہ بنانا. اللہ تعالیٰ دل برحم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نفس سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا, ہمارے گناہوں کو بخش دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارذل العمر سے تو بچا لینا. ارذل العمر کیا ہوتی ہے کہ سب کچھ جانتا ہے وہ بندہ لیکن وہ کچھ بھی نہیں جانتا, ایسی حرکتیں کرتا ہے. اللہ ہمیں معاف کر دینا. حق یہ ہے کہ اللہ ہی کے علم میں ہے کامل, اور وہی قدرت میں ہے, اسی کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے. اللہ تو ہمیں بچا لینا. اللہ لا تجلنا منہم. اور دیکھو اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر رزق میں بڑی فضیلت دی ہوئی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیرتے ہوں تاکہ دونوں رزق میں برابر کے شریک ہو جائیں. ہوتا ہے کیا ایسا؟ ہم اپنی میڈ کو بلائیں اور بولے آج سے کہ تیرا گھر بھی اور میرا گھر بھی ہے, نہیں کہتے نا. اللہ تعالیٰ کیسے شامل کر لے اپنے کرنے میں ساری چیزوں میں کہ آج سے یہ تو بھی بناتا ہے اور یہ میں بھی بناتا ہوں؟ کیسے؟ وہ تو خالق ہے, اس نے تو ذرے سے کمال پہنچایا ہے. وہ بدی اس سماواتی والارض, بدی کا ورڈ ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے کا, یعنی کہ فارمولا بھی خود ہی ایجاد کیا, مٹیریل بھی خود ہی ایجاد کیا, اور پھر اللہ نے اس کو بنایا. آج کا انسان کچھ بناتا ہے تو اس کے پاس 10 فارمولے ہوتے ہیں, 10 مٹیریل موجود ہوتے ہیں جب اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ میرا رب خالق ہے, مالک ہے وہ ہر چیز کا, اس نے سب بنایا ہے اور وہی پیدا کرتا ہے. اس کے حصے میں کیسے ہم شریک کر سکتے ہیں کسی کو؟ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننا نہیں چاہیے ان لوگوں کو؟ بے شک ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم تیرا ہر احسان مانتے ہیں. یہاں انسان کی بہت بڑی کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی, اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کر دیے, اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. سبحان اللہ اور الحمدللہ. ایک حدیث کے مطابق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو کہ کیا تمہیں میں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جس میں تم اگر یہ 3 دفعہ صبح بول دو تو تم پورے دن جہاں سے گزرو گے نا ہر وہ چیز تمہاری مغفرت کی دعا کرے گی. صحابہ نے فرمایا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. ہم کیسے پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ بھی پڑھو گے تو ضرور لگیں گے جنت میں, رائٹ. لیکن اس حدیث کے مطابق سبحان اللہ العظیم وبحمدہ,
3 دفعہ صبح پڑھنے سے جس چیز کے جگہ کے پاس سے اب ہم گزریں گے، وہ زمین، وہ درخت، وہ کائنات، وہ چیزیں ہماری مغفرت کی دعا کریں گی. سبحان اللہ، میرے رب نے اتنے آسان طریقے ہمیں دے دیے. ہمیں تو بس صرف چھوٹا موٹا عمل ہی کرنا ہے، اپنی اوقات اپنی اس کے حساب سے، اپنے نفس کے حساب سے کہ اللہ ہم کتنا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کسی استطاعت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ڈالا. یہ ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں. تو میرا رب اتنا رحیم ہے، اور اس نے دنیا میں تو مجھے لگتا ہے ہمیں مزے کرنے ہی بھیج دی ہیں. اس پر رحمت کرو بس، اس کی بات پہ ہم مانو اور اس کی بات پہ چلو تو مزے ہی مزے کھلائے گا. بھی دنیا میں بھی جنت دکھائے گا، آخرت میں بھی جنت دکھائے گا. جنت تو فری میں ہے، جہنم کے لیے ہم کروڑوں ڈالر خرچ کر ڈالتے ہیں. جنت تو فری میں رکھ دی ہے اللہ پاک نے، لیکن جو اس نے رزق دیا ہے اگر اس میں سے ہم خرچیں گے تو اس پر کوئی ہم احسان نہیں کریں گے. ہم جنتوں میں اپنے درجات ہی بڑھائیں گے اس میں سے. اسی لیے کسی کے بڑھتے ہوئے رزق پر ہمیں نظر نہیں ڈالنی چاہیے، حسد اور بغض اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہمجنس بیویاں بنائی اور یہ اچھی طرح سے ساری نعمتیں دیں. اور پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا وہ انکار کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں کا رزق ہے نہ ہی زمین کا، اور نہ ہی وہ کوئی کام کر سکتے ہیں. بس یہ اللہ ہی کے لیے مثالیں کچھ نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام اور دوسرے کا مملوک ہے. یعنی کہ غلام ہے اور ایک اس کا وہ ہے جس نے اس کو کام پہ رکھا، اور خود کوئی وہ اختیار نہیں رکھتا ہے. غلام ویسے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے. اور دوسرا شخص ایسا ہے جس نے ہماری طرف اچھا رزق پایا ہے طرف سے، اور اس میں سے کھلے چھپے سے وہ خرچ بھی کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں غلامی سے نکالا. الحمدللہ اللہ تو نے ہمارا اتنا رزق دیا کہ ہم سب دل کھول کر کھاتے ہیں تیری نعمتوں کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو نے ہماری جسموں میں اتنی نعمتیں بھر دی ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو ہمارے اپنی باڈی کی نہیں گن سکتے. الحمدللہ. مگر اکثر لوگ سیدھی بات کو جانتے ہی نہیں ہے. کتنا سیدھی اور صحیح طریقے سے اللہ پاک بتا رہے ہیں. نہ عربی زبان کی کوئی مشکل ہے، اردو ترجمے صاف ترجمے ہو چکے، صحیح بات ہو چکی ہے، ہم ترجمہ پڑھیں ہمیں ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے. کتنی سیدھی اور سچی اور کھری بات اللہ پاک نے کی ہے. پھر بھی ہم نفس کی پجاری بنتے چلے جاتے ہیں، ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جس کا مطلب ہی الٹ پلٹ ہو جائے. اللہ کی ایک اور مثال بیان فرماتا ہے. اللہ پاک کیوں مثالیں دیتا ہے؟ پہلے پارے میں بھی ہم مکھی کی مثال، مچھر کی مثال پڑھ چکے، پتھروں کی مثالیں پڑھ چکے. کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ ہم انسان کو مثالوں سے بڑی سمجھ آتی ہے، کہانیوں سے بڑی سمجھ آتی ہے. کوئی ہمیں بیٹھ کے کہے کہ ایسا کرو ویسا نہ کرو، ہم نہیں سنتے. پر ہمیں کہانیاں، ہمیں یہ مثالیں، ہمیں یہ طریقے جو لوگوں پر گزر چکے اس سے ہمیں جب سمجھایا جاتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. ایک اور مثال اللہ پاک سمجھاتا ہے کہ 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے اوپر خود بوجھ بنا ہوا ہے، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. جدھر بھی وہ اس کو کام کے لیے آقا اس کا بھیجتا ہے وہ کوئی کام ڈھنگ سے کر کے ہی نہیں لاتا ہے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور راہ راست پر قائم ہے. کیا بتاؤ دونوں ایک جیسا ہو سکتے ہیں؟ وہ مردہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پہلے ہی کہ ان کو نہ سنواؤ، یہ تو مردہ ہیں، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں. مردہ نہیں تھے وہ فزیکلی طور پہ، لیکن وہ مردہ بن گئے. اللہ کی مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر کہ وہ سن کے سن ہو گئے، سنتے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں. متکبرانہ رویے اختیار کیے ہوئے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آج آپ اور ہم جو بیٹھے ہوئے نا، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو سوئے پڑے، جو کچھ اور کر رہے ہیں. اللہ پاک ہی ہے جو سب کے رویے کرے گا. ہم کو نہیں دیکھنا، ہم کو نہیں دیکھنا، ہم کسی کو جج نہیں کریں گے. وہ اللہ پاک کو سب پتا ہے. ہم نے اپنے تمام معاملات، حالات، واقعات، استطاعت، سرکمسٹنسز، چاروں طرف کے ساری چیزیں ہم نے اللہ پر چھوڑ دی ہوئی ہیں. وہ اللہ ہے، سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. سمیع العلیم، عزیز الحکیم، غفور الشکور، ذوالجلال والاکرام، لطیف خبیر، ہر باریک بین کا جاننے والا، سب دیکھ رہا ہے. وہ ہم کیوں جج کریں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو بتائیں لوگوں کو کہ میں دیکھو یہ کر رہی ہوں، میں صحیح ہوں، میرا کام صحیح ہے؟ کیوں؟ میں کی تو بات کرنی ہی نہیں ہے لائف کے اندر کبھی بھی. اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. اور قیامت کے برپا ہونے کا بھی معاملے میں کچھ دیر نہیں.
مگر بس اتنی کہ جس آدمی پلک جھپک لے. جب انسان کی پلک جھپکتے ہی وہ جب مر جائے گا نا، اس کی تو قیامت شروع ہو گئی نا. وہ قیامت جب آئے گی تبھی پلک جھپکتے ہی مرے انسان ایک دوسری دنیا میں پہنچا ہوگا. بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. آج ہمارا یہ ایمان پکا ہے اور بھی ہو گیا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ میرا بہتر کر دے گا. اللہ کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. اس حالت میں تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل و دماغ دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضا میں، آسمان میں وہ کس طرح مسخر کیے گئے ہیں، کس طریقے سے وہ دو پر سے بیلنس رکھ کے اڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے سوا کون ہے جنہوں نے انہیں تھام کے رکھا ہوا ہے. اسی کا ذکر سورہ ملک میں آئے گا آگے 29 پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تھام کے رکھا ہے پرندوں کو. اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو جائے سکون بنا دینا. اللہ جس کے گھروں میں جو پریشانیاں اسے دور فرما دینا. اللہ یہاں تو نے کہا ہے اور ہمیں تیری بات پر 100% یقین ہے. اللہ ہمارے گھروں کو ہمیشہ جائے سکون رکھنا. اللہ تعالیٰ اس میں جو کام ہو سب تیری رضا کے لیے ہوں. کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا، گناہوں کو بخش دینا، خطاؤں کو بخش دینا. اللہ تعالیٰ اس نے جانوروں کو کی کھالوں کو تمہارے لیے ایسے مکان جو کہ خیمے بنائے جاتے ہیں نا، جنہیں تم سفر میں اور تم دوسری حالتوں میں بھی ہلکا پاتے ہو، یعنی کہ لے کے نکل سکتے ہو آرام سے. اس نے جانوروں کے صوف یعنی اون وغیرہ اور بالوں وغیرہ میں بھی اس میں تمہارے برتنے کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کر دی. بنتا ہے نا، بہت کچھ بنتا ہے. سبحان اللہ. اور جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہیں کام آتی رہتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی بھی بہت ساری چیزوں سے تمہارے لیے بہت کچھ سامان کا انتظام فرمایا ہے. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دی ہیں. تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جنہیں تم گرمی سے، اور کچھ پوشاکیں جنہیں تم جنگ کے زمانے میں پہنتے ہو، جنگ کرتے ہوئے پہنتے ہو. اور اس طرح تمہیں اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے. ہر چیز کے لیے ایک انسان نے کوئی نہ کوئی طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے نا، کوئی نہ کوئی سامان بنایا ہوا ہے نا جو اس کے اس وقت میں کام آ جائے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے. اتنی چیزیں آج ہماری سہولت کے لیے، کچن ویئر سے لے کر باہر روڈوں تک بھی کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے سارا بنایا ہوا ہے ہماری سہولت کے لیے. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں ہم نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس کی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سے تو عبادت کروا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پہچان بھی کروا دے کہ کیا کیا کام عبادت میں شامل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے یہ زوم، یہ گمان نکال دے کہ ہم کرتی ہیں تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ میں نہیں ہوں گی تو نہیں ہوگا، یہ گمان نکال دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو، ہماری رحمتوں کو، تیری رحمتوں کو پورا کر دے ہم پر. اللہ تعالیٰ شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ. اللہ میں اپنا فرما بردار بنا دے. اب یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر تو صاف صاف پیغام حق کو پہنچا دینا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں. اور اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کر دیں گے، اور کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ توبہ استغفار کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کے بعد یہ نہ اس عذاب کی کوئی تخفیف ہوگی، یعنی کہ وہ عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ایک لمحے کی ان کو مہلت دے دی جائے گی کہ چلو سانس لے لو، آگ ہٹا دیتے ہیں ابھی تم سے. نہیں. اور جب یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، ہم سے ہمارے وہ شریک جنہیں تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دے دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، ہم نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا کہ ہمارے آگے جھکو. آج جو یہ پیر فقیر جن کی درگاہیں بنی ہوئی، ہمیں کیا پتا وہ اپنی زندگی میں ان کا رب سے کیا لنک ہو. آج وہ جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پیر فقیر اولیاء درگاہیں آستانے اور بنا کے اور چڑھائے جاتے ہیں سارے قربانیاں، ہم ان کو بھی نہیں پتا ہوگا
جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں سے 13 خدا نخواستہ کا مان لیا، نعوذ باللہ. تو یہ سب اٹھیں گے، یہ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے نہیں کہا تھا. انہوں نے خود پیچھے سے یہ سارے حرکتیں کی ہوئی ہیں. اور پھر جس کو انہوں نے جو چین بنائی ہوگی اور جس کو انہوں نے شروعات کی ہوگی، ان سب کو گناہ ملے گا اور سب کو حساب کتاب کیا جائے گا. اور ان پر وہ معبود انہیں جواب دے دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو. اس وقت سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی. اور یہ جو دنیا میں کرتے تھے، ان لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی تھی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے بھٹکایا تھا. ہم عذاب پر عذاب دیں گے. جو خود بھی بھٹکے اور ساتھ میں دوسروں کو بھٹکنے کے لیے لے کر چلے، ان کو عذاب پر عذاب. اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم. اللہ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا. اس فساد کے بدلے وہ جو دنیا میں برپا کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن کی خبر دے دو جبکہ ہم ہر امت میں سے اس کے اندر ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے، ان کے مقابلے میں شہادت دے گا. اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تم کو بلائیں گے. اور اس شہادت کی تیاری یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی. جیسے ہر امت میں ان کے نبی گواہ ہوں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو ان کی امت گواہ ہوگی. کیوں کہ قرآن نازل ہو چکا اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات کھل کر بتا چکے. تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہوگی کہ ہاں ہمیں پہنچا بھی دیا تھا اور یہ بات حق تھی. کیوں کہ تیرے قرآن میں نازل ہوئی تھی، تو نے ہمیں بتا دیا تھا. اور جو چیز قرآن نازل کی ہے وہ ہر بات کو صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر خم تسلیم کر دیا. اللہ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے. عدل کرنا، برابر کا بدلہ، یہ عدل ہوتا ہے. انصاف، برابر کا کرو. احسان، برابر سے بڑھ کر کرو اور زیادہ کرو، اچھا کرو. اور صلح رحمی رحم کے رشتوں سے نکلا ہے. جتنے بھی رحم کے رشتے ہیں نا، ان سے صلح رحمی رکھنی ہے. قطع تعلقی جائز نہیں. جب رحم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، رحم نے کہا کہ یہ لوگ مجھے کاٹیں گے، تو اللہ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جو تجھے کاٹے گا نا، میں بھی اس کو کاٹ دوں گا، اپنے سے دور کر دوں گا. اور جو تجھ پر باندھ کے رکھیں گے نا تجھے، میں بھی اس کو باندھ دوں گا. تو آج کے دور میں دیکھا جائے نا تو رحم کے رشتوں میں شیطان نے جس قدر فتنے اور آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں نا، وہ میرا رب بس جانتا ہے کہ ہر بندہ کیسے اس پر پورا اترے رحم کے رشتوں میں. کیونکہ آج ہمیں پرواہ نہیں نا، جو کوئی غیر ہو تو ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، غلط کرتا ہے تو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اور ملیں گے. رحم کے رشتے چھوڑے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر زیادتیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں بھی ہم پر رحم کرنے کی، ہم پر انصاف کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور کرانے والا بنا دے، دینے اور دلانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ رحم کے رشتوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے. کن چیزوں کا حکم دیتے اللہ تعالیٰ؟ عدل کا، احسان کا، صلح رحمی کا. اور کن چیزوں سے منع کرتے ہیں؟ بدی، بے حیائی کے کام سارے جتنے بھی، اور ظلم اور زیادتی کا. اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اسے کوئی عہد باندھا ہو. قسمیں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہوتے ہو. اللہ کی قسم یہ ہم کریں گے، اللہ کی قسم ایسا ہوا تو ایسا کر لیں گے. یہ پھر قسمیں پوری کرنی ہوتی ہیں ورنہ ان کے کفارے دینے ہوتے ہیں. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے کہ تم نے سینس میں قسمیں کھائی ہیں یا وداؤٹ سینس ایسے ہی واللہ یہ بولتے چلے جاتے ہو، تکیہ کلام بنا لیا ہے. تمہاری حالت کا اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے اپنی محنت سے سود کو کاتا، یعنی کہ پورا بنایا اس نے، اور پھر خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی کہ ہم نیکیاں کماتے ہیں لیکن ہم ان نیکیوں کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہتے ہیں اس بیوقوف عورت کی طرح ہے جو پورا کپڑا سوتی ہے، کاٹتی ہے، بناتی ہے اتنی محنت سے، اور پھر خود ہی اس کو تار تار کر دیتی ہے.
اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار نہ بنا لو کہ گواہی دے دی کسی کے بارے میں الٹی اللہ کی قسم کھا کے، تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کر لے۔ حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت جو پہلے پارے میں پڑھ چکے اس کے ذریعے بھی آزمائش میں ڈالا نا، وہ بھی فرشتے تھے نا، تو اللہ نے ہمیں یہاں مزے لینے کے لیے تو پیدا نہیں کیا نا، آزمائش میں ڈالنا ہے اس کو، اور پھر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ ضرور قیامت کے روز تمہاری تمام اختلافات کی حقیقت کو تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلافات نہ ہو، وہ تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اللہ سب کر سکتا تھا نا، ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی سب طریقے پر چل رہے ہوتے، کوئی شرک نہ ہوتا، کوئی معبود دوسرے نہ ہوتے، کوئی غلط بات نہ ہوتی، کوئی گناہ نہ ہوتے، سب ایک اس پر چل کر رہے ہوتے۔ اللہ چاہتا تو کر دیتا، لیکن اللہ کو یہ نہیں کرنا تھا، مگر جسے وہ چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر دکھاتا ہے۔ یہ بات لے کر ہم اپنی زندگیوں کی گمراہیاں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے جو اپنی حرکتوں سے بتاتا ہے کہ اللہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایمان لے آؤں یا آگے بڑھ جاؤں یا کوئی اچھے کام کروں۔ ہم اپنی حرکتوں سے بتاتے ہیں کہ اللہ ہمیں گمراہی مسلط کر دے، تب اللہ گمراہ کی مہر لگاتا ہے، ایسے نہیں لگا دیتا ہے۔ ضرور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو میرے حساب کو آسان فرمانا۔ ترجمے سے تو لگ رہا ہے کہ میرا حساب لیا جائے گا، لیکن اگر اس حدیث کی تفسیر کی جاتی ہے تو معلوم پڑا کہ یا اللہ تو ہم سے حساب ہی مت لینا، تو اس وقت کو، اس معاملے کو، اس کو آسان کر دینا میرے لیے۔ اے مسلمانوں، اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں اور تم اس جرم کی پاداش میں جو تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو، اور اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے نہ بیچ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہم پہلے پارے سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تورات، انجیل، زبور اس وقت کے پادریوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی اور آج بھی ہے، جن کی وجہ سے وہ فتوے دیتے تھے تھوڑے سے پیسے سے، لیکن اس کو آج ہم کیسے اپلائی کریں گے؟ آج اس قرآن کو غلط استعمال نہیں کیا جا رہا، اس کے ذریعے سے غلط فتوے نہیں دیے جا رہے کیا؟ اس کے ذریعے سے غلط لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنانا، اللہ اس کے خلاف، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اللہ ہم اس سے وہ کام لے، وہ تعلیم سیکھے اللہ تعالیٰ جو تو پسند کرتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں کوئی بھی ایسا غلط بات نہ آئے۔ اے میرے غفور الرحیم، ہم جو یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ ہماری زبانی کی گرہوں کو کھول دے کہ جو کچھ ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو کچھ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، اللہ تو وہ کروا دے۔ اللہ یہ ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے، اور تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم جانو، مگر جو کچھ تمہارے پاس ہے اگر وہ خرچ ہو جانے والا ہے تو وہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک دفعہ قربانی کا کوئی گوشت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہے اپنے پاس، کچھ بچا بھی ہے؟ عائشہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دستی کا ٹکڑا بچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب بچ گیا جو تم نے دے دیا، یہ والا کھا کے ہم ختم کر دیں گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا پھر۔ تو اب ہماری نعمتیں ہم گنے ذرا، یہ جو چاروں طرف ہم نے اپنی پھیلائی ہوئی ہیں، ہم اتنے شرمندہ ہیں اللہ آپ سے کہ ہماری تو خواہشیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں، ہماری تو ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، ہمیں تو ایک ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، ہمیں وہ چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں جن کو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، تاکہ ہمارے دل کو ہم اپنی تسلی دے دیں کہ ہاں میرے پاس تو یہ بھی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم کس کس کا حساب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو حساب نہ لینا، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا۔ اور ہم نے ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر اور بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ نے دونوں کو بتا دیا، عورت ہو بشرط کہ وہ مومن ہو۔ شرط کیا رکھ دی؟ مومن۔ ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر کا بہترین اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ قرآن پڑھتے وقت ہمیں کوئی غلط مطلب نہ سنائی دے، قرآن پڑھتے وقت ہم کسی کو غلط مطلب نہ بولیں، قرآن پڑھتے وقت ہمارے زبر زیر پیش تجوید کی غلطیاں نہ کریں،
قرآن پڑھتے وقت ہمیں صحیح طریقے سے سنائی دے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. قرآن پڑھتے وقت ہمیں اس کے میننگ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. قرآن پڑھتے وقت ہمیں یہ ساری باتیں صحیح طریقے سے سمجھ آنے لگیں. اللہ ہمارے دل و دماغ کو تندرست اور قائم رکھے کہ ہمیں سمجھ آتی رہے، ہماری زندگی کے آخری وقت تک قرآن اور اس کی باتیں ہمیں سمجھ آتی رہیں. اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اور ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کبھی بھی شیطان کا زور نہیں چلے گا اس پر، کبھی بھی نہیں چلے گا اگر ایک انسان کامل ایمان کے مطابق زندگی گزارے. اس کا زور تو بس انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے سرپرست بنے ہوئے ہیں اور اس کے بہکانے میں آتے رہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں. یہ کیسے؟ یہ تو ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، اور یہ بہت ڈیپ علم ہے. یہ آپ کے میرے جیسے لوگ نہ سمجھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے اور نہ ہی کسی کو بیان کر سکتے ہیں. سمپل ایک بات ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ آیت لوگوں کے ذہن سے محو کر کے وحی سے اور قرآن سے نکال کے اور دوسری آیت لے آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ کیا اور ایسا ہوا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، ابھی تفصیل کا ٹائم نہیں، لیکن ناسخ مطلب جو ڈالی گئی قرآن کے اندر، وحی کے ذریعے بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے ذریعے بتائی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی، یعنی کہ صحیح سچی بات. اور منسوخ اس کو ہٹا دینا اس کی جگہ سے اور دوسری لے آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کی سنت رہی ہے جب قرآن نازل ہوتا رہتا تھا. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے. اب لوگ بولیں کہ نہیں، کیوں؟ اللہ تو اللہ ہے، کیوں ناسخ ہوا، کیوں منسوخ ہوا؟ اللہ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے. اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے یہ کیا، انسانوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے کیا. اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑ لیتے ہو. اصل بات تو یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے. اب اگر یہ جملہ لے لے تو کیا ہوگا؟ نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. جو ایمان لایا نا وہی اس بات سمجھ سکتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام پر بھی ایمان لا سکتا ہے. فرشتوں پر ایمان لانا ہے نا کہ وہ لے کر آئے اور ایک ایک حق بات کی. جبرائیل علیہ السلام نے کہیں بیچ میں ڈنڈی نہیں ماری. اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں تھا اس بات کا. اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہے ہیں جو کہ آخری قیامت تک یہ چلنا تھا. تبھی کہا تھا نا قرآن کا کہ جو اس کی حفاظت کا وعدہ ہم نے خود لیا ہوا ہے، اس کو قیامت تک اللہ پاک نے قرآن کو ایز اٹ از رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے، یہ کوئی بھی نہیں بدل سکا نہ بدلے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تاکہ ایمان لانے والوں کا ایمان پختہ ہو جائے. آج ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے الحمدللہ رب العالمین اس قرآن کے اوپر، کہ اس میں ایک ایک بات سچی ہے اور فرماداروں کے لیے زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتانے والی ہے اور فلاح سعادت کی خوشخبری دینے والی بھی ہے یہ کتاب. ہمیں معلوم ہے اے لوگوں، تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے. اب جبرائیل علیہ السلام کبھی آدمی کی صورت آتے تھے، کبھی فرشتے کی صورت وہی لے کر آتے تھے اس طرح سے. تو حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور صاف عربی زبان کا ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں کرتا بلکہ وہ خود گھڑ رہے ہیں. اللہ کی آیات کو انہیں ماننے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. اللہ کو آیات کو نہیں مانتے وہ لوگ، اور حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں جو یہ باتیں گھڑتے رہتے ہیں. جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا نا وہ بڑی یہ باتیں گھڑتا ہے. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور اگر مجبور کیا گیا تو دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو ہی قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب لوگ راہ نجات نہیں دکھاتا کہ وہ نعمت کا کفران کریں.
ان لوگوں کو کبھی بھی راہ نجات نہیں دکھاتا، نہ کوئی سرا آزاتا ہے، نہ ہی کبھی کوئی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جو کفران نعمت یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کانوں آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور یہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے کہ ان لوگوں کا حال یہ کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دی اور ہجرت کی راہ اختیار کی، سختیاں جھیلیں، صبر سے کام لیا، ان کا رب یقیناً بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا، اور ہر ایک کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک بستی ہے، یہاں پر مکہ کا ذکر ہے لیکن یہ نام کے بغیر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ امن و اطمینان میں بسر کر رہی تھی جبکہ ہر طرف اس کو فراغت سے رزق پہنچ رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ اب یہ کسی بستی پر بھی لاگو ہو سکتی ہے جو ایسا کرتی ہے۔ تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا، بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں، اور ان کے پاس اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، انہوں نے ان کو جھٹلا بھی دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ گھیرا اور وہ ظالم تھے۔ بس اے لوگوں، اللہ نے کچھ حلال پاکیزہ رزق تم کو بخشا ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، یقیناً اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ مردار ہے، پہلے بھی ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور خون ہے، بہتا ہوا خون، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، پگ کا، اور وہ جانور جس پر اللہ نے کسی اور کا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، شرک کیا جاتا ہے، جو آستانوں پہ چڑھایا جاتا ہے۔ البتہ بھوک سے وہ ذبح اللہ کے نام پر بھی کیا گیا جانور اگر اس سے کھانا پکایا جائے اور اس کھانے میں کوئی شرک کی بات کو بھی کر کے پھونک دیا جائے نا، وہ بھی حرام ہے۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذبح کیا ہوا گوشت ہم تو بازار سے اچھا والا لائے تھے، نہیں، البتہ وہ کسی بھوک سے اگر کوئی مجبور ہو جائے تو وہ اس کو کھا لے، 3 دن بھوکا ہو، دانا موجود نہ ہو، کسی اور چیز سے بھی گزارا نہ ہو رہا ہو، تب الاؤ ہے کہ وہ حرام، یعنی کبھی کوئی مردار پڑا ہوا ہو یا کچھ ایسا کھا سکتا ہے، اس میں سے بھی صرف اتنا کہ اس کا پیٹ بھر جائے بس، البتہ اس کے کردہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہش مند نہ ہو، یعنی کہ فل پیٹ بھر کے بھی نہیں کھانا، جتنا کہ بس اس کی باڈی کو ضرورت ہے، یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب نہ ہو کہ اب نئے نئے طرح طرح کی ریسیپیز بنا کر اس مردار میں سے کھائے جا رہے ہیں، وہ یقیناً تو اللہ پھر معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ احکام لگایا کرتی ہیں نا کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، اس طرح کے حکم لگا پر اللہ پر ہم جھوٹ باندھتے ہیں، پتہ ہے، اور یہ نہ باندھو، وہ لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا کا عیش پسند روزہ وہ ہے، آخرکار اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جن کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ یہودیوں کے لیے کیا کیا کچھ حرام تھا؟ بنی اسرائیلیوں کے لیے گوشت پہ لگی ہوئی چربی حرام تھی، خون بالکل ہی حرام تھا، اندر سے جو بھی لگا ہوا وہ دھوتے تھے، وہ چربیاں پوری نکالتے تھے، صرف پلین گوشت پسند، اب ہرا حلال تھا، ہڈی پہ لگی ہوئی چربی ہو یہ ہو کچھ نہیں حلال تھا۔ وہ کپڑا جس پر منی لگ جاتی، گندگی لگ جاتی، ناپاکی لگ جاتی، وہ کپڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان پر حرام ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو یہ مت سمجھو کہ اب سب پر حرام ہے، وہ اللہ نے یہاں پر بتا دیا ہم پر کیا کیا حرام ہے۔ اس پر ہمارا ظلم نہ تھا، ان کا ہی اپنا ظلم تھا، یہ اپنے اوپر جو کر رہے تھے، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا تو پھر توبہ کر لی، اس عمل اصلاح کر لی، تو وہ یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رب اپنی ذات میں سے ایک امت تھا، ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار اور یکسو تھا، اور کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا، وہ سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ایک لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے ان کے احکام کے خلاف کیا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
واقعہ سب تو یاد پتا ہوگا سب کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی دعوت حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں سے مباحثہ کرو. ایسے طریقوں پر چلو جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے. کوئی بھی بندہ اپنی کی گئی بڑی زیادتی کو ناپ تول نہیں کر سکتا. وہ بدلہ انسان لیتا ہے غصے میں، اور جب غصہ آتا ہے تو انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ جو زیادتی جتنی بھی جو کرے اس طرح ہی بدلہ لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب تم بدلہ لوگے تو ہو سکتا ہے کہیں زیادہ نہ بڑھ جاؤ، پھر اس کا تمہیں حساب دیا جانا پڑے گا. لیکن اگر تم صبر کر جاؤ تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں ہی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ. تمہارا یہ راستہ صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کی حکایت پر رنج نہ کرو، حرکات پر، کہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ نہ ہو. البتہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو احسان پر عمل کرتے ہیں. یعنی کہ احسان کا طریقہ رویہ اختیار کرنا ہے اور ہمیں اس پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم نے تیری جتنی نعمتیں پڑھی ہیں اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ تمہیں مرضل العمر سے بچا لے. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ جتنی کمزوریوں کا ذکر آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ تو انسانی بشر کے ناطے ہمیں اس سے بچا لے. یا اللہ تعالیٰ جتنی نعمتوں کا ذکر پڑھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اور اگر کچھ غلط انٹرپریٹ ہوا ہو، کچھ دماغ میں غلط بات آئی ہو، اس کو یہاں کھڑے ہونے سے پہلے ذہنوں سے محو کر دینا. یا اللہ اور جو صحیح اور حق بات اور سچ بات ہو اسے ہمارے ذہنوں میں ڈال دینا اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے چھوٹے موٹے عملوں کو قبول فرما لے، اپنی شان کے حساب سے اس کا اجر عطا فرما دے. یا اللہ ہماری نسلوں کو بچا لے غلط فعلوں سے، غلط عملوں سے، ہم سب کو تو بچا لے. یا اللہ تو ہی رحم کرنے والا غفور الرحیم ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین ثم آمین. یا